अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की कहानी का नाम है हफ्त रंगे रिश्ते और इसकी राइटर हैं आयशा तनवीर। प्यारी बहन, अल्लाह की रहमत और तुम्हारी इस्लाहतों की वजह से मुझे यकीन है कि तुम खैरियत से होगी। अलबत्ता तुम्हारे ससुराल वालों की खैरियत नेक मतलूब है। ना, अब बिला वजह गुस्सा मत करना। तुम्हारी खूबसूरती और सोरी खूबसूरती पर असर पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब था कि ससुराल कब नेक हुआ है, सो तुम्हारे ससुराल के लिए नेकी की दुआ करता हूँ ताकि वो तुम जैसी सुंदर सुशील इंडियन ड्रामों जैसी सती सावित्री बहू की कदर कर सकें। साथ ही अल्लाह पाक से अपने झूठ की माफ़ी भी मांग लेता हूँ। खैर, हम भी क्या किस्सा ले बैठे। बात ये थी कि दोस्तों के साथ ज़रा घूमने फिरने का प्रोग्राम बना है। हैदराबाद से मछली और मटियारी की कुल्फ़ी मुफ्ते में मिले तो कौन काफर छोड़ेगा, मगर मसला ये है कंबाइंड स्टडी का बहाना हुआ पुराना। तो अब तुम अम्मी को फ़ोन करके कह देना कि खुर्रम भाई किसी काम से मुझे हैदराबाद भेज रहे हैं। बेफिक्र रहो, मुझे मालूम है तुम रिश्वत नहीं लेती, लेकिन इस काल के बदले मैं तोहफ़तन बम्बई बिरयानी का एक केक ला दूंगा। इससे ज़्यादा की मुझसे उम्मीद मत रखना, वरना तुम भी जानती हो मैं ब्लैकमेल नहीं करता, मगर याद दहानी करवा दूँ कि तुम्हारे बहुत से ऐसे खतूत मेरे पास महफूज हैं जो हमारी मुश्तरका अम्मी और तुम्हारी ज़ाती सास यानी मेरी खाला की नज़रों से ओझल ही रहें तो तुम भी इन खतूत की तरह महफूज रहोगी। ख़त मिलते ही काम कर देना, इससे पहले कि काम तमाम हो। तुम्हारा प्यारा भाई ज़गीम। फ़ोन की स्क्रीन पर नज़र दौड़ाते हुए गज़ल के होंठों पर मुस्कुराहट बेसाख्ता आई थी। मुस्कुराते चेहरे के साथ दांत कचकचाते हुए इसने कहा था कि तुम्हें तो बाद में पूछती हूँ, लिखा था और फ़ौरन ही अम्मी का नंबर मिलाना चाहा था, मगर इससे पहले ही एक लंबी चीख सुनाई दी। अरे दूध गया। गज़ल ने हड़बड़ाकर चूल्हा बंद करना चाहा था और यही कोशिश तेज़ी से अंदर आती शिफा ने की थी। इन दोनों की घबराहट में ये रेस हस्बे मामूल दूध जीत गया और सबसे ज़्यादा तेज़ी से उबलकर पतीली से बाहर निकला था। जाने दूधो नहाओ वाली दुआ हमेशा चूल्हे के हक में ही क्यों कबूल होती है। लोगों को तो पीने को भी दूध ना मिलता था। काश चूल्हे की तरह रोज़ मिल्क बाथ लेते। आपने आज फिर दूध उबाल दिया। शिफा ने फिर पर जोर देते हुए भाभी को शर्मिंदा करने की कोशिश की, मगर वो भी इसकी ही भाभी थी। धड़ल्ले से बोली, हाँ तो तुम इतना शोर मचाओगी तो यही होगा। पास खड़े होकर दूध उबाल रही थी। बिला वजह में चीख मारकर ध्यान बटवा दिया। मैंने मैंने आपका ध्यान बटाया? ये जो चार ऊंची फसाद की जड़ लेकर खड़ी हैं, इसका कोई कसूर नहीं। शिफा ने बेयकीनी से आंखें फैलाकर अपनी तरफ इशारा किया और फिर भाभी के हाथ में दबे मोबाइल की तरफ इशारा करके ताना देते हुए अपने नंद होने का पूरा सबूत दिया। शर्म नहीं आती है बड़ी भाभी से ऐसे बात करते हुए? चलो जल्दी से चूल्हा साफ करो, मुझे सालन चढ़ाना है। फिर खाना लेट हो तो सबसे ज़्यादा शोर भी तुम ही मचाती हो। गज़ल भाभी इससे बड़ी फिल्म थी, इसलिए ढटाई से इसे ही डपट दिया। इतने काम आप मुझसे करवाती हैं और फिर पूरे ख़ानदान में फ़ख्र से बताती हैं कि खाना तो मैं ही बनाती हूँ। इससे बेहतर है मैं खाना ही बना लिया करूँ, कम अज़ कम क्रेडिट तो मिलता है और बंदा सुगड़ सुगड़ सा भी लगता है। भले मज़ेदार खाने की तरकीबों के पीछे जंग ज़दा बावर्ची खाना हो। शिफा बोलते हुए दूध की पतीली एक तरफ रखकर चूल्हा साफ कर रही थी। दूसरे चूल्हे पर हल्की आंच पर प्याज रखी हुई थी। भाभी ने शिफा को खड़ा देखा तो चूल्हा तेज करके खुद टमाटर काटने लगी। एक तरफ चिकन धुली हुई रखी थी, बस उठाकर पतीली में डालनी थी। वो बहुत फुर्तीली थी और एक वक्त में कई काम आराम से कर लेती। शर्त ये थी कि ध्यान मोबाइल में ना होता। यार ज़गीम का ख़त आ गया था और तुम्हें मालूम है कि इसका ख़त देखकर मैं मैसेज पढ़े बगैर रह नहीं सकती थी। भाभी के लहजे में भाई के लिए प्यार भरा था। ये आप लोगों के ख़त भी ना। वो हंस पड़ी थी। गज़ल भाभी इसकी खाला की बेटी और बेहतरीन दोस्त थी और ज़गीम से तो खुद शिफा की गाड़ी जमती थी और इतनी ही लगती थी। उम्र का फ़र्क भी कभी इन तीनों की दोस्ती में हायल नहीं हुआ था। हम तो कागज़ से लिखा करते थे, बल्कि अब भी ऐसे लिखते हैं। बस एमरजेंसी में मैसेज देना हो तो व्हाट्सएप कर देता है ज़गीम।
انہوں نے 1000 بار بتائی ہوئی بات دہرائی، تبھی فون دوبارہ بجنے لگا۔ زگیم کی کال تھی سو فوراً اٹھانا بنتا تھا۔ آپی یار امی کو فون کر دو نا، ہمارا لمبا پروگرام ہے، میں نکلوں پھر گھر سے، آخری سیمسٹر ہے سو امی نے کرفیو نافذ کیا ہوا ہے، نکلتے نکلتے بھی وقت لگے گا۔ فون اٹھاتے ہی زگیم کی آواز سنائی دی، مجھے پتا تو چلے کہ کرنے کیا جا رہے ہو اور کون کون ہے ساتھ۔ بھابھی بڑی بہن والی فکر میں اس سے سوال جواب میں لگ گئی تھی اور اس بار شفا چولہا بند کر کے بامشکل پیاز بچا پائی تھی۔ بیچاری بھابھی ماری جائیں گی اس زگیم کے بچے کے چکروں میں، وہ بڑبڑائی تھی۔ بس بھئی نصیب کی بات ہے، لوگوں کی بہویں سسرال کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی، بڑی بہو تو ماں برابر ہوتی ہے، مگر یہاں اکلوتی نند رشتے کی فکر ہی نہیں۔ چچی جان نے سبزی کاٹتے ہوئے سرد آہ بھری، اللہ تعالیٰ نیرہ کی ماں کو سلامت رکھے، ہم کون ہوتے ہیں کچھ کرنے والے، سیدھی بات ہے بھئی، اماں سے زیادہ چاہے پھپھے کٹنی کہلائے۔ جمیلہ بھابھی نے ان کی جذباتی بلیک میلنگ میں آئے بغیر پورا جواب دیا تھا۔ ہاں بھئی کہتی تو ٹھیک ہو بھابھی، پھر بھی بھابھی ہی ہوتی ہے، کوئی بہن ہوتی نیرہ کی تو مجھے فکر نہ ہوتی، باپ بھائی تو گویا سوئے ہوئے ہیں۔ چچی جان بس ستور سابقہ انداز میں آہیں بھر رہی تھی، سچ ہی کہہ رہی ہیں، چچا جان کو اب نیرہ کے لیے خود کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے، نیرہ کے تو مجاز ہی آسمانوں پر ہیں، میں تو کہتی ہوں لڑکیوں کو اتنی چھوٹ دینی ہی نہیں چاہیے۔ جمیلہ بھابھی نے تپ کر جواب دیا تھا۔ چچی جان کو ان کا انداز اچھا نہیں لگا تو منہ بنا کر جواب دیا، لو اب ایسی بھی بات نہیں، میری فرما بردار بچی ہے نیرہ، بس افراتفری کی شادی نہیں کرنا چاہتی، پھر ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، جب ابھی شادی کرنی ہی نہیں تو رشتے کی فکر کیوں ہے بھئی، عاجز ہوئی تھی، کرنی کیوں نہیں ہے بھئی، اللہ خیر کا وقت لائے، ابھی نہیں تو 2-3 سال میں کرنی ہی ہے، منگنی وغیرہ ہی ہو جائے، جیسے زگیم کی منگنی کر دو تم لوگ تو شادی کچھ عرصے بعد ہی ہوگی، ایسے ہی کوئی لڑکا ڈھونڈ لو اس کے لیے بھی۔ چچی جان نے اس کے بھائی کا نام لیتے ہوئے اطمینان سے اپنی خواہش بیان کی۔ سجیلہ بھابھی ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی، چاہے وہ کتنے بھی ترکی بہ ترکی جواب دے دیتی، یہ فیصلہ ان کے ہاتھ میں نہ تھا۔ دیورانی جیٹھانی کی روایتی چپلکش کی وجہ سے نہ ان کی امی اس وٹے سٹے کی شادی پر راضی تھی اور نہ چچی جان، یہ بات بھولتی نیرہ کے لیے رشتوں کی کمی نہ تھی، مگر چچی جان کے برعکس اس کے باپ بھائیوں کو شادی کی کوئی جلدی نہ تھی، اسی وجہ سے انہیں رہ کر خاندان کے لڑکے یاد آتے تھے کہ خاندان والوں کو انکار کرنا چچا جان کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ پاس ہی ان ساس بہو کی نوک جھوک سے بے نیاز نیرہ بیٹھی پورے دھیان سے کسی یونیورسٹی کی ویب سائٹ کھولے ایڈمیشن کا طریقہ کار دیکھنے میں مشغول تھی۔ دونوں خواتین روایتی ساس بہو تھیں، ایک دوسرے کو سنانے کا کوئی موقع جانے نہ دیتی، البتہ ایک دوسرے کا خیال بھی خوب رکھتی، گھر میں سب مل کر رہتے تھے اور ان کی ایسی تو میں کا حصہ بننے سے گریز کرتے تھے۔ نیرہ کو پڑھنے کا شوق تھا، وہ ابو اور بھائی سے کراچی جا کر پڑھنے کی اجازت لے چکی تھی، چچی جان کو اس کی شادی کی فکر تھی، اب ان حالات میں بہو کے سامنے بھی دکھڑے نہ روتی تو کیا کرتی۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر وہ سب باتوں میں مصروف تھے۔ شفا کے ابا مرحوم یعنی غزل بھابھی کے سسر کے کسی رشتے دار کی طرف سے شادی کا دعوت نامہ آیا تھا، خرم بھائی اور اماں ان کے رشتے داروں کو یاد کرنے اور دینے دلانے ملنے ملانے کی باتوں میں مصروف تھے، جب شفا نے بھابھی کے فون پر زگیم کا خط پڑھا تھا اور ہنس کر اس کی شفاف آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ بھابھی سنیں، اپنے بھائی کی اتنی سفارشیں کرتی ہیں، چکر چلاتی ہیں، میرا بھی تو کام کر دیں۔ اسے اچانک خیال آیا، سچ میں نند لگی ہو یار، کبھی تمہیں کسی کام سے منع کیا ہے؟ جواب کچھ کہنے کے لیے میرے بھائی کو بیچ میں لانے کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ انہوں نے منہ بنایا، وہ کچھ شرمندہ سی ہو گئی۔ نہیں، وہ تو بیچ میں ہی ہوتا ہے، اس کے بغیر آپ کی بات کہاں مکمل ہوتی ہے، بس اسی لیے کہہ دیا۔ بھابھی بے اختیار ہنس دی، کیا اچھی بات کہی، وہ واقعی ہمارے بیچ میں ہی ہوتا ہے ہر وقت۔ انہوں نے پیار سے اس کے گال پر چٹکی بھری، ان کے انداز پر شفا جذبز ہوئی، بچپن کی دوستی اب زگیم کی آنکھوں کے الوہی جذبے دیکھ کر رنگ بدلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اگر ایسا کچھ تھا تو بھابھی یقیناً اپنے بھائی کے
دلی جذبات سے واقف تھی، کہیں کوئی ویلن نہیں تھا، مگر وہ ابھی اس سب سے بچنا چاہ رہی تھی۔ نئے رشتے پرانے رشتوں پر اثر انداز ہونے کا اندیشہ اسے زغیم کے جذبات کی پیذرائی نہیں کرنے دیتا تھا۔ وہ جلدی سے انہیں ٹریک پر لائی۔ میں بس یہ کہہ رہی تھی کہ اب جو بھی کہنا ہو خط لکھ کر کہنا، زبانی درخواست نہیں سنتے ہم۔ ہاتھ اٹھا کر شاہانہ انداز میں اسے منع کرتی وہ اپنے میاں اور ساس کی گفتگو میں شریک ہو گئی تھی۔ شفا بھی عدم توجہی سے ان کی باتیں سننے لگی، دھیان اپنے ہی کام میں لگا تھا۔ سحر 2 سال سے اس کی سہیلی تھی، اچھی لڑکی تھی، کئی بار گھر بھی آ چکی تھی۔ شفا کو اماں اور بھائی کی طرف سے سہیلیوں کے گھر جانے کی اجازت نہیں تھی، اور رات کے فنکشن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، مگر اب سحر مسلسل اصرار کر رہی تھی کہ اس کے بھتیجے کے عقیقے میں شریک ہو۔ آج خیال آیا تو سوچا کہ اجازت لینے کی کوشش کرنے میں کیا حرج ہے۔ پیاری بھابھی، اس جملے میں پیاری خرم بھائی کو یہ اور بھابھی میری سمجھا جائے۔ ویسے کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ خرم بھائی کی بھی کیا زندگی ہے، نام شادمانی اور زندگی بیگم کی غلامی۔ سوری، میں بھول گئی تھی کہ میں آپ کی ظالم نند نہیں جو مرضی سنا دوں اور آپ اف نہ کر سکیں، بلکہ آپ وہ دبنگ بھابھی ہیں جو ہمارے گھر میں چھا چکی ہیں۔ اب آپ کے ہی کہنے پر میرے بے چارے بھائی مجھ پر مظلوم کو میری دوست کے گھر فنکشن میں جانے کی اجازت دیں گے۔ نہیں نہیں، مجھے گھور کر گھر کے اصول و قواعد یاد دلانے کی ضرورت نہیں۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ یہ دعوت نامہ ہمارے گھر کے قانون میں غیر آئینی قرار دے دیا جائے گا، مگر سحر کے سحر نے مجھے ایسے اپنی محبت میں گرفتار کیا ہے کہ میں حامی بھر بیٹھی، اور اسی لیے آج آپ کو خط لکھنے کی نوبت آ گئی۔ آخر سفارش اسی کام کے لیے لگائی جاتی ہے جو قانون کے خلاف ہو۔ اگر آپ مجھے اجازت دلوانے میں ناکام رہی تو آئندہ مجھے بھی بھیا کی شکایت لگانے کا ڈراوا مت دیجیے گا، اور نہ ہی اپنی سہیلیوں کو سانس مٹھی میں کرنے کے جھوٹے طریقے بتائیے گا۔ آپ کی صلاحیتوں کے امتحان کا وقت آ چکا ہے، کفن سر پر باندھ کر میدان میں کود جائیں، غازی یا شہید جو آپ کی قسمت۔ بھیا کی فکر مت کیجیے گا، میں نے 2-3 لڑکیاں متوقع بھابھی کے طور پر نظر میں رکھی ہوئی ہیں۔ آپ کی اصلی اور پکی نند شفا۔ یہ تم نے لکھا کیا تھا؟ بتاؤ تو مجھے۔ بھابھی اس کے سر پر سوار تھی۔ غضب خدا کا، کام بھی مجھ سے کروانا ہے اور مجھے ہی ظالم قرار دے دیا۔ بھیا کے لیے لڑکیاں بھی دیکھ رہی ہے محترمہ، تو ان لڑکیوں کا بھیا کو بتا کر خود اجازت لے لینی تھی نا۔ بھابھی اس کی کھچائی کر رہی تھی۔ کیسی لگ گئی ہے آپ کو میری بات؟ مجھ معصوم کا چھوٹا سا مزاح بھی برداشت نہیں ہے؟ خود چاہے جو مرضی کہیں، اس پر یہ دھونس کے ظالم بھی نہ کہو۔ تم ہی کہو صاحب، یہ ظلم نہیں؟ شفا نے جذباتی اداکاری میں 1950 کی ہیروئنوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ بھابھی کو بے ساختہ ہنسی آئی تھی۔ لگتی معصوم ہو مگر ہو بہت گھنی تم۔ کیا ڈائیلاگ ڈیلیوری ہے، مزہ آ گیا۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کل اپنی دوست کے گھر جانے کی تیاری کر لینا، ٹائمنگ پوچھ کر بتا دو۔ اس سے بہت مشکل سے اجازت لی ہے، تمہارے بھیا کو پک اینڈ ڈراپ کا مسئلہ تھا، اور امی اس لیے راضی نہیں تھی کہ میری معصوم بیٹی کو لوگوں کی کیا پہچان۔ اب تمہاری حفاظت کے لیے مجھے ساتھ جانا ہوگا، اور زغیم کو لے جانے کا کہا ہے میں نے۔ انہوں نے تفصیل بتائی تو شفا نے یاہو کا نعرہ لگا کر چٹاپٹ بھابھی کے گال چومے۔ ہاسپٹل میں رہنے کی تو میں تمہیں بالکل اجازت نہیں دوں گا، بھائی جان کی طرف رہ لینا، ابو نے قطعی لہجے میں کہا تو نیرا کے لیے مزید کچھ کہنا مشکل ہو گیا۔ وہ سوچ سوچ کر بولنے لگی، مجھے تایا ابو کی طرف رہنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے ابو، تائی امی یا کسی کے مزاج کا بھی مسئلہ نہیں ہے، میں سب ہینڈل کر لوں گی۔ میں پڑھنے جا رہی ہوں اور انشاءاللہ پڑھ کر آؤں گی۔ میری وجہ سے کبھی آپ کا سر نیچا نہیں ہوگا، مگر ہمارے گھر میں کوئی نیا جھگڑا نہ شروع ہو جائے۔ امی اور سجیلا بھابھی کو تو آپ جانتے ہی ہیں، کچھ نہیں ہوتا بھائی۔ بھابھی جان بہت اچھی فطرت کی مالک ہیں، اور تمہاری ماں بھابھی کو بھی بس چونچ لڑانے کی شوق ہے، ورنہ دل کی بری نہیں ہے۔ ان کی باتیں نظر انداز کرنا ہی بہتر ہے۔ ان کے خدشات سن کر انہوں نے گویا ناک سے مکھی اڑائی تو نیرا کو بھی اس بات میں سر ہلانا پڑا۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہونے جا رہی تھی۔ اس کے سامنے سب باتیں بے معنی تھی۔
سحر سے شفا کی دوستی پچھلے سال کالج میں ہی ہوئی تھی، جو تیزی سے پروان چڑھی تھی۔ نئی نئی دوستی میں ہی سحر اسے بیسیوں بار گھر بلا چکی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ شفا خود ہی اجازت نہ ملنے کا کہہ کر منع کر دیتی۔ اسے خود بھی نئے لوگوں سے زیادہ تعلقات بڑھانے کا شوق نہیں تھا۔ شفا اور سحر وین سے کالج آتی جاتی تھی، لیکن ضرورت کے وقت سحر اپنے بھائی غالب کے ساتھ بھی آ جاتی۔ جب سے ان کا نیا تعلیمی سال شروع ہوا تھا، پریکٹیکل کی ٹائمنگ نے پریشان کر دیا تھا۔ 1:30 بجے وین والے انکل سب لڑکیوں کو لے جاتے، دوسرا ٹرپ 3 بجے لگتا تھا۔ جب تک سب لڑکیاں پریکٹیکل کر لیتی، ان دونوں کا مسئلہ یہ تھا کہ پریکٹیکل 2 بجے ختم ہو جاتا تھا اور 1 گھنٹہ کالج میں خوار ہونا پڑتا تھا۔ اسی لیے سحر اپنے بھائی غالب کو بلا لیتی، جو آفس کے لنچ بریک میں بخوشی اسے گھر ڈراپ کر دیتا۔ شفا کا گھر بھی راستے میں ہی پڑتا تھا، اسی لیے امی کو بتا کر اب شفا بھی اکثر اس کے ساتھ ہی گھر آ جاتی۔ بار بار کی ملاقات نے غالب کو اس نازک، دلکش اور محتاط سی لڑکی کی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ اس کے مسکراتے لب، شائستہ جملے شفا کو متاثر کرتے تھے۔ اس کی شخصیت کی خوبصورتی سے بھانے لگی تھی۔ اپنی بہن کے لیے غالب کی فکر شفا کو اچھی لگتی تھی۔ وہ خود اپنے بھیا کی لاڈلی تھی، اور غزل بھابی کہتی تھی کہ ماں بہن کا خیال رکھنے والے مرد ہی بیوی کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ سحر اکثر امی کو لے کر اس کے گھر آنے کا کہتی تھی۔ وہ اس کی بات سمجھ جاتی مگر ظاہر نہیں کرتی۔ آج وہ بہت اہتمام سے تیار ہوئی تھی۔ وہ اس کا گھر دیکھنا چاہتی تھی، فیملی سے ملنا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ آنکھوں سے جھلکتے قصے زبان سے بیان ہوتے، وہ خود کسی نتیجے تک پہنچنا چاہتی تھی۔ تیار ہو کر باہر نکلی تو دھانی رنگ کے لباس میں وہ باہر کا ایک خوبصورت پھول لگ رہی تھی۔ بھابی نے اسے پیار کیا تھا تو زعیم بھی اسے دیکھ کر لمحہ بھر کو ٹھٹک گیا تھا۔ خود سے بے نیاز، لاؤبالی سی اس کی شفا آج پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ اس نے بامشکل نظروں کا زاویہ بدلا تھا، مگر اس کا رک جانا ان دونوں نے محسوس کیا تھا۔ شفا تو نظر انداز کر کے آرام سے پچھلا دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئی، جبکہ غزل بھابی نے فرنٹ سیٹ سنبھالتے ہوئے زعیم کو مخاطب کیا، اچھی لگ رہی ہے نا شفا؟ آج بہت اچھی، کمال۔ سالانہ منہ دھونے والوں کو یہی فائدہ ہوتا ہے، جس دن منہ دھو لیں بس وہی دن عید کا بن جاتا ہے۔ پھر اس پر کاسمیٹک انڈسٹری نے تو سب پریشانی دور کر دی۔ جیسی بھی شکل ہو، بس کوچی پھیرنے کا ڈھنگ آنا چاہیے۔ مس ورلڈ بھی پانی بھرے گی سامنے۔ زعیم اپنے مخصوص شرارتی انداز میں شروع ہو چکا تھا۔ شفا تپ گئی۔ شکل اچھی ہو تو ہی دھونے سے نکھرتی ہے، ورنہ تو لوگ روز رگڑتے مانجتے رہتے ہیں مگر شکل دیکھنے لائق نہیں نکلتی۔ شفا کے جواب پر غزل کی ہنسی کے ساتھ زعیم کا بلند قہقہ بھی شامل تھا۔ زبان تو ماشاءاللہ خوب ہے کزن، مگر ددیال سے سسرال میں یہ چلن نہیں چلیں گے۔ اس نے شفا کو پھر چھیڑا۔ میری فکر چھوڑو، اپنی کر لو، جو تمہارے اتوار ہیں تمہیں تو سسرال ہی نہیں ملے گی۔ شفا نے اپنے طور جم کر جواب دیا تھا، مگر وہ بات کا رخ ہی موڑ گیا۔ اللہ نہ کرے بھائی، اچھا بولو، میں کسی لاوارث لڑکی سے شادی نہیں کروں گا جو سسرال ہی نہ ہو۔ تو لوگوں کا بھی دماغ خراب نہیں جو تم جیسے نکمے کو بیٹی دیں، وہ تنگ کر بولی تھی۔ بس بھائی، کیا زمانہ آ گیا ہے، اب وہ بھی ہمیں نکمے پن کا طعنہ دیں گے جن کے کام ہمارے بنا ہوتے ہی نہیں۔ سچ ہی ہے، کسی کام کا ہوتا تو آج یہ ڈرائیوری کرنے کے بجائے اپنے ٹھنڈے آفس میں بیٹھا ہوتا۔ اس نے آہ بھری تھی۔ شفا ہوں کہہ کے باہر دیکھنے لگی تھی۔ زعیم باتیں کر کے تھکتا نہیں تھا، بول بول کر زج کر دیتا تھا، سو خاموشی ہی بہتر تھی۔ اس کی عدم دلچسپی محسوس کر کے وہ دونوں بہن بھائی اپنی باتوں میں لگے رہے۔ ان کی نوک جھوک کہیں شفا کو متوجہ کر لیتی تو کہیں وہ نظر انداز کر دیتی۔ فنکشن گھر میں تھا، زعیم انہیں باہر ہی اتار کر چلا گیا تھا۔ شفا اندر آتے ہوئے اس شاندار گھر کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ان کے درمیان اتنا کلاس ڈفرنس ہوگا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وسیع لان میں بہت خوبصورت انتظامات کیے گئے تھے۔ سحر اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی اور فوراً اپنی امی اور بھابی کے پاس لے گئی تھی۔ یہ تو اسے معلوم تھا کہ سحر کی فیملی گاؤں سے شہر شفٹ ہوئی تھی، مگر سحر اور غالب مکمل طور پر شہری رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ ان کی باقی فیملی اور رشتہ دار ان سے کافی الگ رہے تھے۔ شفا کو وہ سب اچھے لگے تھے، مگر سحر کا ان سے رویہ عجیب ریزرو سا تھا۔ غزل بھابی سب سے دوستی کرنے میں ماہر تھی، سو آرام سے سحر کی بھابی سے گفتگو کر رہی تھی۔
सहर वहीं शिफा के पास बैठी थी। बातों के दौरान सहर की भाभी ने गज़ल भाभी से शादी को कितने साल हुए, अब तक औलाद क्यों नहीं हुई, और डॉक्टर को दिखाया किस्म के सवालात भी कर लिए थे। इनके तर्स भरे अंदाज पर गज़ल भाभी के चेहरे का रंग बदला था, मगर उन्होंने रसान से सब सवालों के जवाब दिए थे। शिफा एकदम इनकी तरफ मुतवज्जा हुई थी। गज़ल को बच्चों का बहुत शौक़ था और वो अक्सर इसके बारे में सोचकर रंजीदा हो जाती थी, इसीलिए वो लोग इस मौजू पर बात नहीं करते थे। सहर ने शिफा और गज़ल के तासुरात देखकर अपनी भाभी को बुरी तरह झिड़का था। अच्छा अब बस करें, कोई ढंग की बात कर लें आप। इसका लहजा बहुत तंद था। बेइज्जती के एहसास से इसकी भाभी एकदम खामोश हो गई थी। इसके तनाव ज़दा माहौल में गज़ल और शिफा बेचैन हो रही थी। जब सहर इन्हें वहाँ से लेकर अपने कमरे में चली आई, हम यहाँ बैठते हैं, यहाँ कोई नहीं आएगा। बाहर आप लोग कंफर्टेबल नहीं थे तो मैं खाना भी यहीं मंगवा लेती हूँ। इसने मुस्कुराकर कहा, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, बल्कि मेरा ख्याल है मैं ज़मीम को बुला लेती हूँ, अब हम चलते हैं, अम्मी परेशान हो जाएंगी। गज़ल भाभी ने शिफा से पहले जवाब दिया था। ऐसे कैसे भाई, अभी आराम से बैठे, मैं खाने का कह कर आती हूँ अभी। वो बाहर निकल गई तो गज़ल भाभी ने शिफा को देखा। बड़ी बात है भाई, पूरा ख़ानदान जमा है और तुम्हारी दोस्त फिर भी तुम्हें इतना वक्त दे रही है, लेकिन यूँ अकेले बैठना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं ज़गीम को कॉल करती हूँ, जब तक वो आएगा हम थोड़ा बहुत खाना खा लेंगे। जी ठीक है, वो बेध्यानी में कहकर कमरे का जायज़ा ले रही थी। मुलाजिम खाना सर्व कर गया था। सहर थोड़ी देर बैठकर फिर बाहर गई थी जहाँ फंक्शन चल रहा था। जब ज़गीम की कॉल आने लगी, वो दोनों फ़ौरन खुदा हाफिज़ के इरादे से निकलकर दोबारा इसकी भाभी के कमरे की तरफ बढ़ी थी, मगर अध खुले दरवाजे से आती आवाज़ों ने उन्हें ठटकने पर मजबूर कर दिया था। गालिब भाई, इतना शर्मिंदा करवाया उन्होंने, बात करने की तमीज़ नहीं तो चुप रहें। सहर तेज़ लहजे में कह रही थी, तुम्हें मालूम तो है इन गवारों का, वहाँ बिठाने की ज़रूरत ही क्या थी उन्हें। गालिब के लहजे में हर दर्जा हकारत थी। ये वो नरम लहजे में बोलने वाला गालिब तो नहीं था। शिफा हैरत से सुन थी। गज़ल भाभी दस्तक देकर अंदर गई थी। वो जाने की इजाज़त लेते हुए खुदा हाफिज़ कह रही थी। सहर की भाभी ने फीके चेहरे के साथ धीरे से अल्लाह हाफिज़ कह दिया था। सहर और गालिब गर्म जोशी से बात करते उन्हें गाड़ी तक छोड़ने आए थे। शिफा के लिए इनकी गर्म जोशी का जवाब देना मुश्किल हो रहा था। वो अजीब हड़बड़ी में मुब्तला थी। मेरी नक चिड़ी नंद शिफा, अल्लाह तुम्हें इस नखरों की बीमारी से शिफा अता करे, आमीन। शादी के बाद से तुमने अपनी जिम्मेदारियां बाखूबी निभाई हैं। एक नंद के तौर पर भाभी के किस काम में दखल देना और कहाँ बात सुनानी है और कितनी नुक्ताचीनी करनी है, तुम कभी अपने फ़राइज़ से गाफिल नहीं हुई। लेकिन गुज़िश्ता 3 दिन से घर में काफ़ी सुकून है। ना तुम मेरे बनाए खानों में नुक्स निकालती हो, ना मेरी माँ जैसी सास को एक मुकम्मल सास के रूप में आने पर उकसाती हो। और तो और तुम्हारे भाई भी हैरान हो रहे थे कि शिफा आज कल रात के खाने के बाद मेरे कान भरने क्यों नहीं आ रही। तुम अपने भाई से बदगुमान मत होना, इन बेचारों ने तो बातें करना ही कहा था, मगर मुझसे बेहतर कौन जानता है तुम अपने भाई के कान जिस तरह बिला नागा भरती हो। इस दिलचस्पी से अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो तो गोल्ड मेडल बाएं हाथ का खेल है। बहरहाल कहना ये था कि तुम्हारी बड़ी भाभी हूँ, माँ जैसी हूँ। अब इसे मुहावरा ही समझना। उम्र और अक्ल में तुमसे चंद साल बड़ी ही सही, मगर दिखने में बहुत छोटी लगती हूँ। खैर, तो मैं ये कह रही थी कि मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, भले माँ का वो डांटने डपटने वाला वर्जन ही सही, माँ तो माँ ही होती है। अपने दिल की बात बिला खौफ मुझसे कहो, कोई उलझन है तो बताओ। तुम्हारी खामोशी के साथ इस सुकून भरे घर में रहना मुझे हजम नहीं हो रहा है। जब तक विलन नंद नहीं होगी तो पतिव्रता भाभी हीरोइन कैसे बनेगी। खुदारा मुझे हीरोइन रहने दो और दोबारा अपने असल रूप में आ जाओ। तुम्हारी प्यारी, बहुत ही प्यारी सरापा गज़ल भाभी। शिफा ने मैसेज पढ़ा तो बेख्तियार मुस्कुराहट इसके होंठों पर आ गई। गज़ल भाभी ने ठीक ही कहा था, वो तो आजकल बहुत खामोश हो गई थी। इसके अंदाजे के ऐन मुताबिक सहर अपनी अम्मी के साथ इसका प्रपोज़ल लेकर आ गई थी। इसकी भाभी उस साथ नहीं आई थी। इसकी अम्मी ने तफसील से बताया था कि वो सब गांव के रहने वाले सीधे साधे ज़िम्मेदार हैं, मगर सहर और गालिब का ज़्यादा वक्त तालीम के सिलसिले में शहर में गुजरा है
اور اب غالب کا کاروبار بھی یہی ہے، سو شادی کے بعد وہ بیوی کو بھی شہر ہی رکھے گا۔ گھر میں سب نے اس رشتے کا خوشی سے خیر مقدم کیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی خالہ کا فون بھی آ گیا تھا۔ انہوں نے زگیم کے لیے شفا کا ہاتھ مانگا تھا۔ دونوں رشتے ہی اچھے تھے۔ امی اور بھائی نے فیصلے کا اختیار شفا پر چھوڑ دیا تھا اور وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ زگیم کی تعلیم ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ بڑا بھائی فیملی کے ساتھ ملک سے باہر سیٹل تھا، لیکن والدین کا مکمل خرچہ اٹھا رہا تھا۔ کچھ خالوں کی پینشن وغیرہ بھی تھی، سو خرچہ کا مسئلہ نہیں تھا، مگر وہ خود تو ابھی انٹرنشپ بھی کر رہا تھا۔ جاب تو چلو مل ہی جاتی، لیکن اس سے ہٹ کر بھی دیکھا جاتا تو شفا کو وٹے سٹے سے ڈر لگتا تھا۔ خواہ مخواہ پیچیدہ رشتوں کے جنجال میں پھنس جانا، اس کے مسائل بھائی کی زندگی پر اثر انداز ہوتے تو بلا وجہ گھر کا ماحول خراب ہوتا۔ دوسری طرف غالب مکمل طور پر سیٹ تھا، اچھی جاب، اچھی شخصیت، جائیداد، تعلیم، سب ہی کچھ تھا۔ وہ خود ہی اس سے متاثر تھی، مگر جانے کیا الجھن تھی کہ سوچ سوچ کر سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ اب بھابھی کا میسج دیکھا تو کچھ سوچ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا کر رہی ہیں؟ اس نے ان کے کمرے کے کھلے دروازے سے اندر جھانکا۔ کچھ نہیں، سوٹ سلوانے کے لیے دیکھ رہی تھی۔ تم آؤ۔ بھابھی نے کپڑے الٹے پلٹے، ہاتھ روک کر مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ سنیں بھابھی، میری کوئی بہن تو ہے نہیں، مگر جو مسئلہ ہے نا وہ بھابھی سے کہنے والا نہیں، اس نے بیٹھتے ہی بلا تہمید کہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر بھابھی کی چھٹی کرواتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ تم مجھ سے بات کرو، میں ہوں تمہاری بہن، تمہاری خالہ کی بیٹی، بچپن سے آپ ہی کہتی آ رہی ہو، لڑ کر رو کر میری طرف آتی تھی، اور اب بہن نہیں ہے کا رونا رو رہی ہو۔ بھابھی نے آرام سے کہتے ہوئے آخر میں کچھ خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ بات ہی ایسی ہے، آپ بھی تو فوراً اپنے بھائی کی بہن بن جاتی ہیں، اب میں اکیلی کیسے فیصلہ کروں، اتنی کنفیوز ہوں۔ شفا نے منہ بنایا۔ بھابھی فوراً بات کی تہہ تک پہنچی۔ سچ کہوں تو مجھے تمہاری دوست غیر صحیح مگر غالب کا رشتہ بہترین ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میرے بھائی جتنا تمہیں کوئی نہیں جان سکتا، کوئی نہیں چاہ سکتا۔ بچپن سے ساتھ لڑتے جھگڑتے، جانے کب وہ تمہارے لیے ایسے سوچنے لگا۔ پھر خاندان کی بات ہے، پوری زندگی اس کی کھلی کتاب ہے، اب فیصلہ تو تمہیں خود کرنا ہے، مگر مجھے ڈر لگتا ہے ایسے آمنے سامنے کے رشتوں میں بہت مسائل ہوتے ہیں۔ اس نے اپنی الجھن بیان کی۔ ہوتے تو ہیں، لیکن شاید یہاں کم ہو۔ بھابھی کھل کر جانبداری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہ رہی تھی، سوچتے ہوئے کہا، اس دن سحر کی بھابھی کی باتیں آپ کو بری لگی تھی؟ اس نے ایک دم بالکل الگ سوال کر دیا تھا۔ بھابھی چونک گئی۔ سچ کہوں تو مجھے ان کی بات سے زیادہ سحر کا انداز برا لگا تھا۔ تمہیں معلوم ہے مجھے ایسے سوال کرنے، مفت کے مشورے دینے والے اور زبردستی پہلی ہی ملاقات میں ذاتی زندگی میں گھسنے والے لوگ بہت ناپسند ہیں، لیکن سحر نے جیسے ٹوکا تو مجھے ان سے ہمدردی ہو گئی۔ بھئی وہ اپنی عادت یا ماحول سے مجبور ہے، مگر سحر کو کم از کم ہمارے سامنے تو بڑی بھابھی کی عزت کرنی چاہیے تھی، آرام سے بات بدل دیتی، یا بعد میں بھی وہاں سے اٹھایا تو اسی وقت اپنے کمرے میں لے آتی۔ انہوں نے صاف گوئی سے کہا، یہی بات مجھے کھٹک رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی بھابھی یا باقی سب اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن اس کا رویہ ان سے بہت عجیب تھا، جیسے وہ کمتر ہوں۔ شفا نے دل میں چھپی بات نکالی، لیکن تمہارے ساتھ تو وہ بہت اچھی ہے، بلکہ اس کا بھائی بھی کتنا ہنس کر سی آف کرنے آیا تھا۔ ہمیں تو باقی سب کے ساتھ اس کا رویہ جیسا بھی ہو ہمیں کیا سروکار۔ بھابھی نے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ میں یہ بات دل سے نہیں نکال پا رہی، ورنہ شاید فیصلہ اتنا مشکل نہ ہوتا۔ شفا کی بات پر بھابھی چونکی تھی۔ کیا مطلب؟ ہمارے جیسے گھرانوں میں شادی صرف لڑکے سے نہیں بلکہ پورے خاندان سے ہوتی ہے۔ زگیم اور آپ میرے بچپن کے دوست ہیں، مگر میں وٹے سٹے کے بعد کسی بھی الجھن سے بچنا چاہتی تھی۔ اب سوچتی ہوں تو سحر کے گھر کا ماحول اور وہ سارے رویے بھی عجیب ہیں۔ کل کو وہ مجھے بھی اس طرح ٹریٹ کرے گی یا میں خود کو اس کے خاندان میں بالکل اجنبی محسوس کروں گی۔ شفا واضح طور پر اپنی پریشانی بتا رہی تھی۔ دماغ سے سوچنے کا یہی نقصان ہوتا ہے کہ فیصلہ مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر بھابھی نے کچھ بھی کہنے سے خود کو روکا تھا، پھر یہ کہ وہ کہتے کہتے رکی اور پھر شرارت سے مسکرائی۔ میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ اپنی امی یا بھائی کو ہی بتاؤں گی۔ بھابھیوں سے دل کی بات نہیں کرنی چاہیے، جانے کس بات کو کیا رنگ دے دیں۔ ہوں پرے
वो पूरी संजीदगी से मसले में उलझी भाभी ने इसे धप्प मारी थी। मेरा घंटा ज़ाया कर दिया। इतनी देर में अपने कपड़ों के डिज़ाइन सर्च करती तो सज सवर कर शोहर के दिल पर राज करती। नंद को तो मुंह लगाना ही नहीं चाहिए, उन्होंने भी पूरा बदला लिया था। ये आखिरी बात दोबारा सोच लें, मैंने अभी फैसला नहीं किया, ऐसा ना हो कल को मेरे तेवर देखकर आपको अपनी बात से मुकरना पड़ जाए। वो मज़े से कहती उठ गई। भाभी ने बेसाख्ता मुस्कुराकर दिल में इसकी खुशियों के लिए दुआ की थी। वो उन्हें ज़गीम से कम अजीज़ तो ना थी। बाज़ फैसले लम्हों में होते हैं, दिमाग से सोचते सोचते दिल कब दगा दे जाता है पता ही नहीं चलता। शिफा के साथ भी यही हुआ था। ज़गीम का प्रपोज़ल गैर मुतवक्का ना था। वो जाने कब से दिल में हज़ार वहम पाले इसके जज्बात से नज़रें चुरा रही थी। दिमाग ने हज़ार बार दलाइल तैयार कर रखे थे और अब जब वक्त आया तो दिल के साथ साथ वहीं दिमाग भी बगावत कर गया। खुद ब खुद जहन व दिल ज़गीम के लिए राज़ी थे। फैसला सुनाने की देर थी। अम्मी ने खाला को मस्बत जवाब दे दिया। हर किस्म की रस्म गैर ज़रूरी समझकर इन दोनों बहनों ने इसे ही मंगनी समझ लिया। ना मंगनी, ना हार फूल, ना कोई रिश्तेदार। ऐसा भी भला होता है, दोस्तों को दिखाने के लिए कोई रस्म की तस्वीर तक नहीं। शिफा ने मुंह बनाया था, मगर इससे ज़्यादा हैरान परेशान कोई और था। गज़ब खुदा का अम्मी जान, आपने तो मुझे बिल्कुल ही पराया कर दिया। यूँ चुप चुपाते मेरे भाई की मंगनी कर दी, जैसे मैं कोई दुश्मन हूँ। वैसे तो आप कहती थी कि मैं अभी ज़गीम की पढ़ाई चल रही है और अब इसने कौन से गोल्ड मेडल ले लिए। सदा का नालायक, ना हंजार, ना खल्क, ये सदा की जज्बाती जमीला बाजी थी। इन चारों बहन भाइयों में सबसे बड़ी, इसीलिए छोटे भाई की शान में कसीदे पढ़ते उन्हें कोई आड़ ना था। जमीला बाजी गुस्से से भरी मुसलसल बोले जा रही थी और इनकी वालदा मायदा नसरीन को मालूम था कि इनका जल्दी खामोश होना मुमकिन नहीं। सो कान लपेटे अपने काम में लगी हुई थी, मगर जब नाके साबके वाले अल्फाज की फहरिस्त लंबी होती गई तो बात काट कर बोली, बस करो जमीला, सांस ले लो, पानी पी लो, तुम्हारे बगैर हमने क्या करना है। बड़ी बहन हो तुम, हम तुम्हारी जगह कोई ले सकता है भला। शिफा का रिश्ता तय कर रही थी तुम्हारी खाला तो बस ज़गीम की ख्वाहिश पर किश्वर के कान में ज़रा बात डाली है, कोई रस्म मंगनी नहीं हुई अभी। उन्होंने लफ्ज़ों के फाहे रखकर जमीला बाजी को ठंडा करने की कोशिश की थी, मगर जो इतनी जल्दी किसी की मान लें वो जमीला ही कहाँ। तभी चिलबुला कर बोली, जब सब कर लिया तो अब रस्म रिवाजों का क्या मैं अचार डालूं। मेरी बारी आपको असूल याद आ जाते, बाकी सब लाडले हैं। कितनी ख्वाहिश थी चची जान की कि नैयरा का रिश्ता ले लेती, आप ज़रा मेरा भी ससुराल पर रौब होता, मगर तब आपने एक ना सुनी। मैंने भी वट्टे सट्टे का बहाना करके मना किया और अब जो आपने जाकर गजाला की नंद मांग ली है तो ये वट्टा सट्टा नहीं हुआ। तुम्हारी ससुराल में तो खैर मुझे कभी नहीं करना था। तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे ददियालियों के मिजाज देखते गुजारी है। अब खैर उम्र में तो अल्लाह ताला मुझे सुकून नसीब करे और यहाँ भी ज़गीम की ख्वाहिश है, वरना मेरी बला से जो भी हो, मैं कौन सा बहू से खिदमत करवाने बैठी हूँ। अम्मी भी तप गई थी, कब से अकेली ये गोलाबारी सह रही थी। खबर सुनते ही जमीला बाजी अपने बच्चों मियाँ और नंद के साथ गोया उड़ती कराची पहुंची थी। मुश्किल इतना सब्र किया कि वो सब खाना खाकर घूमने निकले और ये खाली घर में अम्मी के सर हो गई। कैसी बात करती है अम्मी, अपने ससुराल को ऐसा कहेंगी तो आपकी बहुएं भी यूं ही ससुराल से जान छुड़ाएंगी। एक भाई वो बीवी बच्चों के साथ मुल्क से बाहर बैठा है और दूसरी शिफा आपका ये मिजाज देखेगी तो खूब रंग दिखाएगी। जमीला बाजी यूँ अपने ददियाल प्लस ससुराल की इज़्ज़त अफजाई पर मज़ीद तिलमिला गई। खैर शिफा ने मुझे क्या रंग दिखाने हैं, इसकी इकलौती भाभी मेरी गज़ल है, मुझसे बुरा करेगी तो क्या इसे माँ की फ़िक्र नहीं होगी। अम्मी ने तो बस ऐसे ही इसके इत्मीनान के लिए कह दिया था, मगर जमीला बाजी का मुँह हैरत से खुला रह गया था। उन्होंने लम्हे में पलटा खाया। आपने इसलिए ये रिश्ता किया है अम्मी, आप तो अभी से सास बन गई। शिफा बेचारी तो इतनी मासूम है और आपने क्या क्या सोच रखा है। बस कर दो जमीला, बस कर दो, तुम बहन भाइयों ने मुझे पागल बनाया हुआ है। बुरी दुनिया में बस मैं ही हूँ। अपने बहन भाइयों से ये मार के करो जिनके कहने पर ये कारनामा किया है, मुझे माफ़ रखो। और ज़गीम अब खुद जवाब दो अपनी बहन को। अम्मी ने ज़गीम को अंदर आते देखा तो खुद जान छुड़ा कर उठ गई।
جاتے جاتے اسے ایسے گھورا کہ وہ بیچارہ سر جھکا کر رہ گیا۔ میری پیاری باجی کیسی ہیں، کب آئیں؟ ماحول کا درجہ حرارت بھانپ کر زگیم نے لاڈ سے ان کے گلے میں ہاتھ ڈالے اور پیار سے پوچھا، تمہیں اس سے کیا؟ تم تو کبھی پوچھتے نہیں مجھے، پاس آ کر ملے بغیر چلے جاتے ہو، جیسے بس غزل ہی تمہاری بہن ہے۔ منگنی ہی کرنی تھی تو میری نند سے کر لیتے، مگر تمہیں میری پرواہ ہی کہاں ہے؟ یہ چھوٹے بھائی کے پیار بھرے انداز پر باجی فوراً پگھلی تھی۔ اب ان کے لہجے میں غصے سے زیادہ شکوہ بھرا تھا۔ ارے چھوڑیں باجی، غزل سے میرے جھگڑے آپ کو یاد نہیں، آپ ہی تو میری اصلی بہن ہیں۔ میں نے مکھن لگایا، جو بے اثر ہی رہا۔ وہ نئے مسئلے میں الجھ گئی تھی۔ کم وقت تم بھی مجھے باجی بول رہے ہو، اسے تو منہ بگاڑ کر غزل کہتے ہو، مجھے جیلا نہیں کہہ سکتے؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ایک تو ایسا بھاری بھرکم نام رکھ دیا ہے اور پھر 100 سال پرانے وادیوں والے نک نیم رکھ کر بیڑا غرق کرتے ہیں۔ جمیلہ باجی نے جتنا تڑپ کر اسے تھپڑ لگایا تھا، زگیم اس سے زیادہ تڑپ کر پیچھے ہوا تھا۔ معذرت کے ساتھ باجی، جمیلہ کہنے والا تن و نوش نہیں آپ جمیلہ پر ہی گزارا کریں۔ وہ بول کر ان کے دوبارہ حملے سے پہلے ہی ہنستے ہوئے وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ سارے جھنجھٹ اکیلی خالہ کے سر پر نہیں تھے، یہاں شفا کی امی بھی سر پکڑے بیٹھی تھی۔ بیوگی کا طویل عرصہ گزار کر اب سسرالیوں کے اتنے قریبی تعلقات نہیں رہ گئے تھے۔ میکے میں بس ایک بہن اور بھائی ہی تھے جو ہر مشکل میں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے خالہ کو مثبت جواب دیتے ہی ماموں کو بھی اطلاع کے لیے فون کر دیا تھا، ساتھ مٹھائی بھی بھجوا دی تھی۔ ماموں نے خوشی کا اظہار کیا، لیکن اگلے ہی دن مومانی کا فون آ گیا۔ حد کر دی کشور تم نے، کیسے غیروں کی طرح منگنی کر کے مٹھائی بھجوا دی؟ میں تو چلو بھابھی تھی، مگر ساری زندگی تمہارے بھائی اپنی بہنوں کے پیچھے پھرتے رہے اور اب تم دونوں بہنوں نے یوں انہیں بیگانہ کر دیا۔ مومانی جان ہمیشہ کی طرح اپنی ہی سنا رہی تھی، ایسی بات نہیں بھابھی، ابھی تو کچھ نہیں ہوا، بس آپا نے زگیم کا رشتہ دیا، مجھے مناسب لگا تو ہاں کر دی۔ فون پر ہی ان سے بات ہوئی اور فون پر ہی میں نے بھائی جان کو بتا دیا۔ انہوں نے بھابھی کا دل صاف کرنے کی پوری کوشش کی۔ ہاں تو فیصلہ کر کے بتایا نا؟ بھائی سے مشورہ لینا ضروری نہ سمجھا؟ مومانی ابھی بھی نالاں تھی، بلکہ تمہیں تو مجھ سے بھی پوچھنا چاہیے تھا، کیا معلوم میرا ارادہ ہوتا شفا کے لیے۔ ان کی بات پر کشور بیگم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی بھابھی کو یہ نہ جتا سکیں کہ ساری زندگی وہ یہی سناتی رہیں کہ علی میرا اکلوتا بیٹا ہے، اس کا رشتہ تو میں خود کروں گی، ورنہ اس کے ابو کو تو بھانجیوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اسی خدشے کے پیش نظر وہ خود بھی ان کے گھر بہت کم آتی اور علی کو تو بالکل بھی نہ آنے دیتی، تو ایسے میں یہ کایا پلٹ ان کی سمجھ سے باہر تھی، مگر کچھ بھی کہنا بیکار تھا، سو وہ خاموشی سے بھابھی کی سنے گئی۔ ہیلو کزن، رات میں زگیم اپنے کمرے سے نکلا تو پہلا سامنا نیرہ سے ہوا۔ تازگی سے پکارا، بہت ہیلو ہائے کر رہے ہو، خیر تو ہے نا؟ تمہاری بہن تو ہمیں اسلام دعا سکھاتی ہے۔ نیرہ نے شوخی سے چوٹ کی، معاف کرو بھائی، یادداشت تو میں تمہاری اچھی طرح بحال کر دوں، مگر بہن کی نند ہوں۔ خاندان میں شادیوں کا یہی نقصان یہ ہوتا ہے کہ پورا خاندان بہن بھائیوں کا سسرال بن جاتا ہے۔ کوئی بہن کی نند، کوئی بھائی کی سالی، کسی کو آئینہ بھی نہیں دکھا سکتے۔ وہ جل کر بولا تھا، تو تم لڑکیوں کے آگے پیچھے کیوں پھرتے ہو؟ بھائی کے سالے اور بہن کے دیوروں کو دکھا دیا کرو آئینہ، وہ اتنے خطرناک نہیں ثابت ہوں گے۔ وہ ہنستے ہوئے مشورہ دیتی باورچی خانے کی طرف بڑھی تھی، جبکہ وہ اندر کمرے میں بیٹھے دولہا بھائی کے پاس آ بیٹھا، جو اپنی شادی کو ایک دہائی گزر جانے کے بعد بھی اب تک دولہا بھائی ہی تھے۔ السلام علیکم دولہا بھائی۔ وہ شرافت کے جامے میں بہت تہذیب سے مصافحہ کرتا ان کے پاس جا بیٹھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو جوان؟ میں تائی امی سے تمہارا ہی پوچھ رہا تھا۔ وہ گرم جوش مسکراہٹ کے ساتھ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اللہ کا شکر ہے، میں جب گھر آیا تو آپ لوگ کہیں گئے ہوئے تھے، پھر میں گھنٹہ بھر سو گیا، اس نے تسلی سے جواب دیا تھا۔ چلو اچھی بات ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو نیند آ ہی جاتی ہے، مگر میں تو دن میں بالکل نہیں سوتا۔ اور سناؤ، پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ آخری سیمسٹر ہے نا تمہارا؟ جی پی کتنی بنی؟ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ گفتگو جاری رکھنے کے لیے ایسے ہی پوچھ رہے تھے، مگر دل کے چوٹ نے زگیم کو گڑبڑا دیا۔ جی پی بتانا ملک کی رات بتانے کے مترادف تھا۔ اس نے ماتھے پر آئے پسینے صاف کرتے ہوئے خود پر کنٹرول کر کے موضوع بدلا۔ بچے کہاں ہیں؟ میری ملاقات ہی نہیں ہوئی
میں ان سے مل کر آتا ہوں۔ وہ لمحے میں وہاں سے غائب ہوا تھا۔ دولہا بھائی سر جھٹک کر پھر اپنے اخبار میں مصروف ہو گئے۔ سجیلا باجی بچوں اور نیرا کے ساتھ آج ان کے گھر موجود تھی۔ خالہ سے حسب معمول گرم جوشی سے ملی، شفا کو گلے لگا کر پیار بھی کیا، مگر سابقہ پیار بھرے جملے بولنے سے گریز کیا۔ البتہ غزل سے مکمل بائیکاٹ تھا۔ رسمی سا سلام کر کے وہ خالہ کی طبیعت اس قدر تفصیل سے پوچھ رہی تھی گویا ڈاکٹر ہوں اور دوائیں بھی تجویز کرنے کی ذمہ داری ان کے ہی سر ہو۔ دیر کی گفتگو میں وہ خالہ کو قائل کر چکی تھی کہ بلڈ پریشر کی جو دوا وہ استعمال کر رہی ہیں اسے چھوڑ کر ان کی سانس والی دوا استعمال کریں تو مجال ہے بلڈ پریشر بڑھے۔ ساتھ ہی تمام پرہیز کو ڈاکٹروں کے ڈرامے قرار دے کر وہ انہیں کھلے دل سے سب کھانے کی اجازت دے چکی تھی، بس ساتھ ہرا دھنیا استعمال کرنا تھا اور سب بد پرہیزی برابر ہو جاتی۔ پرہیزی کھانوں سے بیزار خالہ ان کے مشورے بہت دھیان سے سن رہی تھی۔ واقعی ڈاکٹر تو بس پیسے بناتے ہیں، اصل علاج تو غذا سے ہوتا ہے۔ وہ مکمل متفق تھیں، چاہے بعد میں یہی مشورے ان کی طبیعت مزید خراب کرنے کا سبب بن جاتے۔ نیرا شفا کو گرم جوشی سے منگنی کی مبارکباد دے کر باتوں میں لگی ہوئی تھی۔ زگیم بھی حسب عادت ان دونوں کی باتوں میں دخل دے کر انہیں تنگ کر رہا تھا۔ غزل بھابھی کو معلوم تھا کہ وہ اس سے خفا ہیں، مگر انہیں رام کرنا مشکل نہ تھا، سو خود چائے ناشتے کا بندوبست کرنے لگی۔ جب امی نماز کے لیے اٹھی تو آواز دے کر باورچی خانہ شفا کے حوالے کیا اور باجی کو اپنے کمرے میں لے آئی۔ میری پیاری نازک سی جیلا آپی، کیا ہوا؟ آپ خفا ہیں مجھ سے؟ لہجے میں دنیا جہان کا پیار تھا اور نازک سی جمیلہ پر تھا، نزاکت کو اور ان کا دور دور تک تعلق نہ تھا، مگر وقتی طور پر وہ یہ بات بھول گئی تھی۔ جیلا سن کر دھیان میں جیا علی بھی آئی تھی اور خود کو اتنا اسمارٹ اور پیارا سوچ کر جمیلہ باجی کے چہرے پر مسکان ابھری تھی۔ میں نے کیا ناراض ہونا ہے؟ تم لوگوں نے ہی مجھے پرایا کر دیا ہے، ایسے آنن فانن رشتے طے ہوتے ہیں۔ چچی جان بھی کہہ رہی تھی کہ تمہاری ماں نے تمہارا انتظار بھی نہیں کیا۔ گو چچی جان نے کوئی خاص اعتراض نہیں کیا تھا، وہ آج کل نیرا کے کراچی آنے پر کرنے میں مصروف تھیں، مگر پھر بھی انہوں نے اپنی ساس کا نام لے کر شکوہ کرنا مناسب سمجھا۔ اپنی ہی ماں بہن کی یہ بے وفائی انہیں بالکل نہ بھائی تھی۔ ابھی تو بس بات ہوئی ہے آپی، شفا کے رشتے آ رہے تھے، سو سگیم کی خواہش پر امی نے ذکر چھیڑ دیا، ورنہ آپ کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بلکہ آپ ہی کو شفا سب سے زیادہ پسند تھی، امی تو راضی ہی آپ کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ غزل بھابھی باتوں میں ماہر تھی، سو اپنی بہن کی نفسیات سے کیوں نہ کھیلتی۔ شفا تو خیر مجھے بہت پیاری ہے، خالو جان کے انتقال کے بعد خالہ نے بہت مشکل دیکھی ہے۔ اچھا ہے شفا خوش رہے گی تو ان کا دل ٹھنڈا رہے گا، مگر چچی جان کے پاس تو مجھے باتیں سنانے کا بہانہ آ گیا نا۔ نیرا کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں وہ اور ہم نے انہیں جھوٹے منہ نہ پوچھا۔ جمیلہ باجی اتنے پیار پر نرم پڑ چکی تھی، مگر فوراً راضی ہو جانا بھی ممکن نہ تھا۔ سنانے دیں باتیں، نیرا کا رشتہ ہو جاتا تو اور باتیں سنتی آپ، میری تو خیر ہے، اب آپ کو تو جواب دینے کی عادت بھی نہیں جمیلہ آپی۔ غزل نے میٹھا بننے کے لیے سارے ریکارڈ آج توڑ ڈالے تھے۔ اسی جیلا کی گردان کا اثر تھا کہ کچھ ہی دیر میں جمیلہ باجی نہ صرف اچھے موڈ میں سب سے باتیں کر رہی تھی بلکہ جاتے ہوئے بہت اصرار سے شفا کو بھی ساتھ لے گئی تھی۔ شفا کا موڈ تو نہیں تھا، مگر نیرا اور جمیلہ کے اصرار پر جانا پڑا۔ اگلا پڑاؤ ان کے اکلوتے ماموں کے گھر تھا، جہاں ممانی نے خلاف معمول بہت گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا تھا۔ گفتگو کی ابتدا میں ہی وہ شفا کے کبھی نہ آنے پر شکوہ کرنے کے ساتھ ساتھ نیرا کے یہاں رہ کر پڑھنے کے فیصلے پر حیرت کا اظہار بھی کر چکی تھی۔ نعمانی کے زور بیان کا مقابلہ ان کے بس کی بات نہیں تھی، سو شفا اور نیرا دونوں خاموشی بیٹھی رہی تھی۔ جمیلہ باجی البتہ کچھ نہ کچھ کہنے کی گنجائش نکال لیتی تھی۔ ایک طرف اپنے موبائل میں مگن زگیم کو دیکھ کر ممانی اب بالخصوص جمیلہ باجی سے مخاطب تھی۔ مبارک ہو بھائی، بھائی کا رشتہ ہو گیا، ہم نے تو کسی نے پوچھا تک نہیں۔ ایک ہی بھائی ہے تمہارے ماموں، اپنی بہنوں کے بس، مگر صرف اطلاع فون پر ہی دی گئی۔ رشتے بھلا ایسے ہوتے ہیں؟ انہوں نے جمیلہ باجی کے گویا زخم ہی ادھیڑ دیے تھے۔ یہی سب تو وہ بھی کہہ رہی تھی، پھر بھی وضاحت دینا ضروری تھا، سو جمیلہ باجی ممانی جان کو تفصیل سے اپنی لا علمی سے آگاہ کر رہی تھی۔ شفا کا دل چاہ رہا تھا کسی دیوار سے سر دے مارے،
حد ہی ہو گئی تھی۔ ہر جگہ اتنا اچانک رشتہ پوچھنے کی وجہ شفا کے مزید رشتے آنا ہی بتایا جا رہا تھا۔ اس اچانک کمانڈو ایکشن کی طرز کے رشتے میں زغیم کی دلچسپی شامل کرنا بھی مشکل نہ تھا۔ وہ تو مفت میں بدنام ہو گئی تھی۔ سب کو بتانے کی اتنی جلدی کیا تھی تم لوگوں کو؟ نیرا دھیمی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ اور تو کسی کو نہیں بتایا، لیکن جمیلہ باجی اور ماموں کو بتانا تو ضروری تھا، شفا نے بے بسی سے کہا۔ شکر ہوا کہ اتنے میں ماموں اور علی گھر آ گئے۔ ماموں حسب عادت بہت محبت سے ملے، فوراً چائے پانی کا پوچھا۔ ممانی کے لیے اٹھنا بیٹھنا مشکل تھا اور ایسی مزیدار گفتگو چھوڑ کر جانے کا ان کا ارادہ بھی نہیں تھا، تو جمیلہ باجی کو ماموں ممانی کے ساتھ چھوڑ کر نیرا اور شفا نے خود ہی چائے بنانے کے لیے اپنی خدمات پیش کر دیں۔ علی اور زغیم تھوڑی ہی دیر میں ڈھیروں ڈھیر سامان اٹھا لائے۔ اتنا کچھ لانے کی کیا ضرورت تھی علی؟ شفا مقدار دیکھ کر سر پٹ کر رہ گئی۔ اتنا کچھ نہ لاتا تو میرے ابا نے میری خبر لے لینی تھی، ان کے میکے والے آئے ہیں آخر۔ وہ شرارت سے ہنسا تو ان سب کی بھی ہنسی آ گئی۔ ویسے بھی منگنی کے بعد پہلی بار آئے ہو تم دونوں، اس نے شفا اور زغیم کو دیکھ کر شوخی سے کہا تھا۔ معاف کر دو بھائی، کون سی منگنی، کیسی منگنی؟ چڑ بنا لی تم سب نے تو، شفا نے بے ساختہ اسے ٹوکا۔ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ممانی کو کیا ہو گیا ہے شفا، میں پہلے تو کبھی دلچسپی نہیں لی، زغیم نے صاف گوئی سے کہتے ہوئے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا یار، میرے ننیال میں دو بہویں اپنے اپنے شوہروں کو لے کر الگ ہو گئی ہیں، تب سے امی پریشان تھی، اب پکا ارادہ باندھ لیا تھا کہ خاندان سے سیدھی سادی لڑکی لانی ہے تاکہ بہو قابو میں رہے، مگر تم نے ہمارا پلان ہی تباہ کر دیا۔ علی نے آرام سے سیاق و سباق بتایا تو وہ اچھل گئے۔ مسکرا کر ان کی باتیں سنتی نیرا بھی چونک گئی۔ وہ تینوں جتنے مزے سے باتیں کر رہے تھے، ان سب کی اتنی ہی اچھی دوستی کا اسے نہیں معلوم تھا۔ اوئے خبردار جو کچھ الٹا سیدھا سوچا، ویسے بھی اللہ نے ممانی کو بچا لیا، ورنہ یہ شفا کہاں سے سیدھی سادی ہے۔ زغیم علی کو دھمکاتے ہوئے شفا کو بھی چھیڑ گیا۔ شفا نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، علی کا دھیان پوری توجہ سے ان کی باتیں سنتی خاموشی نیرا پر گیا تھا۔ اس نے موضوع بدل دیا۔ کوئی تم دونوں کے لیے کچھ نہیں سوچ رہا بھائی؟ چھوڑو یہ سب، آپ سنائیں نیرا کیسی ہیں؟ بہت عرصے بعد آئی۔ دولہا بھائی ٹھیک ہیں؟ اس کے سوالوں کے جواب دیتے کچھ ہی دیر میں وہ دونوں روانی سے گفتگو کر رہے تھے۔ علی ڈاکٹر تھا، نیرا کی فیلڈ بھی میڈیکل سے ریلیٹڈ ہی تھی۔ علی نے اسے پڑھائی میں ہر قسم کی مدد کی آفر کی تھی۔ ممانی بھی کہہ سن کر غصہ نکال چکی تھی۔ اس کے لیے چائے ان سب نے خوشگوار ماحول میں پی لی تھی۔ پیارے بھائی، مجھے معلوم ہے کہ میرا گھر ابھی باقاعدہ تمہاری سسرال نہیں بنا جو تم دن رات یہاں کے چکر کاٹو، لیکن بہن کی خیریت پوچھنے اس کے سسرال ہی آ جاؤ۔ جب سے تمہارا رشتہ طے کیا ہے، تم مائیوں کی دلہن کی طرح پردے میں بیٹھ گئے ہو اور پوری توجہ پڑھائی کو دے رہے ہو۔ ثابت ہوا اماں کے جوتوں سے زیادہ منگیتر کے تانے زور سے لگتے ہیں۔ امی سے بات ہوئی تھی تو اس تبدیلی پر بہت خوشی تھی، بلکہ افسوس کر رہی تھی کہ بچپن میں ہی تمہاری منگنی کر دیتی تو زندگی آسان ہو جاتی۔ دوسری طرف شفا پڑھائی چھوڑ چھاڑ کر فالتو کاموں میں لگی ہے، شاید اس نے سوچ لیا ہے کہ تم اس کے حصے کی ڈگری بھی لے لو گے۔ نیرا اور شفا میں گاڑی چبن رہی ہے۔ شاید شفا جمیلہ باجی کی نند کے رشتے اپنی نند کے دل میں اترنا چاہ رہی ہیں، یا دونوں نندیں مل کر اپنی بھابھیوں کے قصیدے پڑھتی ہوں گی، واللہ عالم۔ خیر، تم اس نند کی گردان کو چھوڑو اور جلد چکر لگاؤ۔ علی بھی اب اکثر نیرا کو پڑھانے آتا ہے اور اس سے زنانہ گروپ میں اکیلا ہونے کے سبب سہما سہما رہتا ہے، ذرا آ کر اپنے دوست کی ہمت بندھاؤ۔ تمہاری بہن غزل۔ جمیلہ باجی چند دن رہ کر چلی گئی تھی۔ نیرا کی کلاسز سٹارٹ ہو گئی تھی۔ شفا سے اس کی دوستی پہلے سے زیادہ ہو گئی تھی، اسے بلا لیتی یا خود وہاں چلی جاتی۔ زغیم آج کل سنجیدگی سے اپنے کیریئر پر فوکس کر رہا تھا، یونیورسٹی، جاب، گھر کے علاوہ کہیں آنا جانا کم ہوتا تھا۔ حسب عادت غزل نے اس کی غیر حاضری پر واٹس ایپ کے ذریعے چٹھی لکھ بھیجی تھی۔ چٹھی پڑھ کر اس سے رہا نہیں گیا اور وہ وہاں پہنچا تھا۔ سب نے اس کا گرم جوشی سے استقبال کیا تھا۔ تم یہاں کیسے؟ علی سے ملتے ہوئے اس نے رواداری میں پوچھا۔ میں آج کل ایک مشن پر ہوں، علی نے مسکراتی نگاہوں سے شفا کو دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ شفا ہنس پڑی تھی۔ زغیم سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ ممانی کے برعکس سادہ مزاج سا علی اپنے ددیال کے کافی قریب تھا۔
ماموں اسے ساتھ لے کر بہنوں کے گھر آتے تھے، سو ان سب کی اچھی بات چیت تھی، لیکن ایسی دوستی تو کبھی نہ تھی کہ زگیم شامل ہی نہ ہو۔ خیریت تو ہے؟ بالکل خیریت ہے جناب۔ وہ کہاں ہے میری نکمی اسٹوڈنٹ؟ اسے بولو کچھ پڑھنا ہے تو پڑھ لے ورنہ میں چلوں۔ علی نے اسے سرسری سا جواب دے کر ساتھ ہی شفا کو مخاطب کر لیا تھا۔ زگیم کو کچھ انہونی کا احساس ہوا تھا۔ وہ تو ہمیشہ سے ان سب کے بہت قریب رہا تھا، بلکہ وہی تو ان کے درمیان کڑی تھا، مگر اب شاید انہیں اس کی ضرورت نہیں تھی۔ تبھی غزل آپی اہتمام سے ٹرے اٹھائے آئی تھی۔ بھئی آپ کی اسٹوڈنٹ بالکل بھی نکمی نہیں، وہ میری مدد کروا رہی تھی، تم آرام سے بیٹھو اور کھاؤ، جلد بازی کی ضرورت نہیں، ابھی تو زگیم آیا ہے۔ غزل خوش دلی سے بولی تھی۔ شفا نیرہ کے پاس باورچی خانے میں چلی گئی، خالہ بھی ان کے پاس ہی آ گئی تھی، اب اپنی بہن اور بھابھی کی خیریت معلوم کر رہی تھی۔ زگیم خالہ سے باتیں کرنے لگا۔ علی تھوڑی دیر بعد ہی اجازت لے کر اٹھ گیا تھا، جاتے جاتے وہ باورچی خانے میں بھی گیا تھا۔ ان کے باتیں کرنے اور ہنسنے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ وہ بہت اتفاق سے شفا کو اپنے گھر انوائٹ کر رہا تھا، ممانی کے یاد کرنے کا حوالہ بھی ساتھ تھا۔ زگیم وہیں بیٹھا رہا تھا، مگر اس کا دھیان ان کی طرف تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ آخر امی نے کسی قسم کی رسم کیوں نہیں کی تھی؟ کم از کم منہ میٹھا کروا کر باقاعدہ اعلان کر دیا جاتا، صرف فون پر ہی رشتہ پوچھ لینے کی جانے کیا قدر ہوتی ہے۔ ان سب کے نزدیک ہوتی بھی تھی تو ممانی کے نزدیک جانے کیا تھی؟ اس کی امی تو پھر ممانی کو جواب دے دیتی تھی، مگر کشور خالہ اپنی نرم طبیعت کی وجہ سے سب سے زیادہ ان کے عتاب کا نشانہ بنتی تھی۔ پھر یہ بھی تھا کہ بیوگی کے گھٹن دنوں میں ماموں کی سپورٹ کی وجہ سے وہ ان کی ممنون رہتی تھی۔ اگر علی شفا میں انٹرسٹڈ تھا اور ممانی واقعی شفا کو اپنی بے زبان گائن جیسی بہو کے روپ میں دیکھ رہی تھی تو ان کے لیے کیا مشکل تھا؟ اسے علی سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایسا آستین کا سانپ لگتا تو نہیں تھا۔ اس کا دل ایک بار پھر ویسے ہی چک پھیریاں کھانے لگا تھا جیسے غالب کے رشتے کا سن کر ڈوبا تھا۔ شفا کی طرف سے کچھ امید ہوتی تو وہ یوں مایوس نہ ہوتا، مگر شفا کے لیے شاید اس کے جذبات یک طرفہ ہی تھے۔ وہ اس کے لیے اچھا دوست تو تھا، مگر اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ بڑوں کی خواہش پر وہ اسے باسہولت چھوڑ دیتی۔ زگیم اپنی ہی الجھنوں میں ڈوبا ہوا تھا اور علی کے جانے کے بعد وہ دونوں بھی وہیں آ بیٹھی تھی۔ نیرہ نے گرم جوشی سے سلام کرتے اس کا حال احوال پوچھا تھا۔ لڑکی رہنے دو، تم تو ہمارے گھر آئی تھی مگر پائی یہاں جا رہی ہو؟ زگیم نے بامشکل خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے ہمیشہ والی بے تکلفی سے پوچھا تھا۔ یہاں شفا کے ساتھ مجھے آسانی ہو جاتی ہے، اس نے جواب دیا۔ علی بہت مدد کرتا ہے، اکثر ڈیوٹی کے بعد یہیں آ جاتا ہے، نیرہ کو پڑھا دیتا ہے، پک اینڈ ڈراپ وغیرہ بھی، وہاں سے تو یونیورسٹی بھی بہت دور ہے۔ شفا نے بھی وضاحت کی تھی۔ مرضی تمہاری، چلنا چاہو تو ابھی میرے ساتھ گھر چلنا، امی یاد کر رہی تھی تمہیں۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے جانے کیوں یہ کہا تھا، ورنہ امی کو تو اس کے یہاں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ شفا اور نیرہ دھیمی آواز میں کچھ بات کر رہی تھی، اس کا دھیان شفا کی طرف تھا۔ بہت دن بعد اسے دیکھا تھا، اس کا کھلکھلاتا چہرہ، چمکتی آنکھیں اچھی لگ رہی تھی، وہ بہت خوشگوار موڈ میں تھی۔ تمہیں ایک بات بتانی ہے، شفا نے چپکے سے زگیم سے کہا تھا۔ وہ اپنے اندیشوں کے سچ ہونے کے خیال سے پریشان ہو اٹھا تھا، مگر ظاہر نہیں کیا۔ کافی دیر بعد جب باقی سب وہاں سے اٹھے تو شفا پیپر پین تھامے اپنی سوچ میں مگن تھی۔ تم کچھ کہہ رہی تھی شفا، زگیم نے پکارا۔ میں پوچھ رہی تھی کہ ایم ایس سی کتنے سالوں میں ہو جاتا ہے؟ اس نے پین کی نوک منہ میں دبائے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ زگیم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آج اسے یہ خیال کیسے آ گیا، ورنہ تو کبھی اس نے زگیم کی تعلیم میں دلچسپی نہیں لی تھی۔ یقیناً کسی نے اس کا دھیان اس طرف دلایا تھا۔ تم آج بہت اچھی لگ رہی ہو، زگیم نے اس کا دھیان بٹانے کے لیے ڈائیلاگ مارا۔ ان کے درمیان کبھی اظہار کے لمحات نہیں آئے تھے، مگر اس صورتحال میں وہ کم از کم اپنی محبت کو انکہی نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ وہ آخری لمحے تک لڑنا چاہتا تھا، سو اپنے طور پر بہت لہجہ سنوار کر اور گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ لہجہ خمار زدہ کے بجائے بلغم زدہ لگ رہا تھا، آنکھیں بھی اس قدر غیر قدرتی انداز میں بھینگی نہ لگ رہی ہوں۔ اس نے سوچ کر خود ہی اپنا پوز درست کر لیا۔ اچھی ہوں تو لگوں گی، تمہارا گلا خراب ہو رہا ہے کیا؟
اچھا، انٹر کے بعد 6 سال میں MS ہو تو بھی 25 سال تک لڑکا بسر روزگار ہوگا۔ لاپرواہی سے جواب دیتے ہوئے اس کی تان وہیں ٹوٹی تھی۔ اس کے اندازوں پر زگیم کو غصہ آنے لگا۔ کیا ستم ظرفی تھی، وہ کس مشکل میں پھنسا تھا اور وہ کیا سوچ رہی تھی۔ کچھ دن بعد ہی اس کے 25ویں سالگرہ تھی، مگر وہ ابھی تک بے روزگار پھر رہا تھا۔ دوسری طرف علی ڈاکٹر تھا۔ ہاؤس جاب کے بعد اسے فوراً ہی نوکری مل گئی تھی۔ تم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لو، اس نے موضوع بدلنے کی صحیح کرتے ہوئے بے وقت مشورہ دیا۔ نہیں بھائی، شفا نے ناک چڑھا کر اس کا مشورہ رد کیا اور اسے بغور دیکھا۔ علی کا قد 6 فٹ ہے، تمہارا تو اس سے چھوٹا ہے نا۔ زگیم کا غصہ دکھ پر حاوی ہونے لگا۔ وہ تعلیم چھوڑ کر شخصیت پر آ گئی تھی۔ زگیم دیکھنے میں اچھا خاصا تھا۔ علی اپنی جگہ خوبصورت شخصیت کا مالک تھا، لیکن شفا کو اتنی دلچسپی کیوں تھی؟ وہ یوں ان کے درمیان موازنہ کیوں کر رہی تھی؟ غصے کی شدید لہر سر سے اٹھ کر زگیم کے پورے جسم میں پھیلتی چلی گئی۔ شفا اس کے رد عمل سے بے نیاز بولتی جا رہی تھی۔ علی تو بنا بنایا ہیرو ہے، وجیہہ، تعلیم یافتہ اور پھر والدین کا اکلوتا بیٹا۔ اس کے پیارے بہن بھائی بھی کبھی خامی بن جائیں گے، زگیم نے سوچا بھی نہ تھا۔ سو تپ کر بے اختیار بول اٹھا، خود تم نے کیا پڑھا ہے؟ اتنا قد دیکھا ہے، 5 فٹ سے 1 انچ اوپر نہیں ہوگا، اور یہ روکھے الجھے بال۔ شفا تحقیر زدہ انداز میں منہ کھولے اس کی بات سن رہی تھی، مگر اپنے گھنگریالے بالوں پر چوٹ سن کر تڑپ گئی۔ بال ہیں تو الجھتے ہیں، تمہاری طرح سر کا چاند چھپانے کے لیے بال تو نہیں بڑھانے پڑتے۔ اس نے دو بدو زگیم کے تیزی سے بڑھتے گنجے پن کو نشانہ بنایا، جو وہ اپنے طور پر بالوں کے پف سے چھپا لیا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، زگیم کا MSc زیادہ سال لے گیا تھا، وہ وقت سے پہلے ہی تھوڑا گنجا اور موٹا بھی ہوتا جا رہا تھا، مگر شفا اتنی خود غرض اور بے وفا ہوگی، محبت نہ سہی لیکن دوستی کا لحاظ تو رکھتی، وہ اسے قربانی کے بکرے کی طرح جانچے گی، اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تم سیدھی طرح بتاؤ، چاہتی کیا ہو؟ مومانی نے رشتہ ڈال دیا ہے کیا؟ بہت آگے پیچھے پھر رہا تھا وہ ہیرو علی تمہارے؟ زگیم نے چلبلا کر پوچھا۔ ہم زگیم اس قدر غیر متوقع بات سن کر غصے میں شفا کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا، اس لیے ہاتھ پکڑا، پین ہی اٹھا کر دے مارا تھا۔ ڈائجسٹ کے لیے کہانی لکھنے کی کوشش کر رہی تھی، اس لیے ہیرو کی خوبیاں ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے دانت پیس کر کہا تھا۔ زگیم شرمندہ ہو گیا۔ او، تم اس قابل ہی نہیں تھے کہ میں تمہیں ہاں کہتی، پاگل تھی میں جو اچھے بھلے رشتے سے انکار کر کے تمہیں چنا تھا۔ تمہیں علی سے جلنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ تمہارا ہیرو علی نیرہ کو اپنی ہیروئن بنانا چاہ رہا ہے، یہی بتانا تھا تمہیں، لیکن تم وہ اس بری طرح بھڑکی تھی کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ غصے میں جو منہ میں آیا کہتے ہوئے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ زگیم نے سر صوفے کی پشت سے ٹکا کر گہرا سانس لیا۔ نیرہ اور علی، اف ہو، کتنا بے وقوف ہوں میں۔ اسے خود پر ہنسی آنے لگی۔ یہ رشتہ ہو جائے تو مومانی اور جمیلہ باجی کا اعتراض بھی ختم ہوگا، مگر شفا تو بہت بری طرح خفا ہے۔ خیر، اسے تو منا لوں گا۔ ایک خوبصورت مسکراہٹ ہونٹوں پر پھیلی تھی۔ شاید محبت چھن جانے کا خوف انسان کو اتنا ہی بے خوف بنا دیتا ہے جیسے وہ اس وقت بن گیا تھا، مگر اب اس کا دل اعتبار سے بھر گیا۔ شفا کو منانا مشکل تھا، مگر اسے یقین تھا وہ اسے منا لے گا۔ میرے ہر مرض کی دوا، روٹھی ناراض میری شفا۔ تم ناراض ہو، اتنی ناراض کہ میرا فون بھی نہیں اٹھا رہی ہو، واٹس ایپ پر مجھے بلاک کر چکی ہو۔ ایسی خفگی ہمارے درمیان کبھی نہیں ہوئی، اب ہوئی ہے تو مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ میں مانتا ہوں غلطی میری ہی ہے، مگر اس غلطی کی وجہ کھو دینے کا خوف تھا۔ کیا کہوں، کیا بتاؤں، کیا سوچا تھا اور کس بات کا رد عمل تھا؟ ہر بات خط میں لکھ دینے والا زگیم آج خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ میں اظہار محبت نہیں کروں گا کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا، نہ تمہارے حسن کے قصیدے پڑھوں گا کیونکہ جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ اچھا بس اب غصہ نہیں کرنا، بس اتنا جان لو کہ تم میری دوست ہی نہیں، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہو۔ تمہارے بغیر جینا میرے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے، اور اسی ڈراؤنے خواب کا خوف ہی تھا جو میں بلا وجہ اندیشوں میں گھر گیا۔ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، پلیز مجھے ان بلاک کر دو، کیونکہ خط چیک پوسٹ سے گزرے گا، سو سب کچھ اس میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تمہارا زگیم۔ شفا نے ورق دوبارہ طے کر کے لفافے میں رکھا اور لفافہ الماری کی دراز میں ڈال دیا۔
دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر کر گویا وہاں رقم تحریر مٹانی چاہیے، لیکن عجیب سرشاری سی تھی۔ نچلا لب دانتوں تلے دبائے وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ مہم سی مسکان نے اس کا پورا چہرہ روشن کر رکھا تھا۔ زگیم کی چمکتی آنکھیں اس کے دل کا حال بخوبی کہہ دیتی تھیں، لیکن اس نے کبھی زبان سے کچھ نہ کہا تھا۔ آج یوں اظہار ہوا تھا تو اسے اچھا لگا تھا۔ شاید شاعر نے ٹھیک ہی کہا تھا، محبت کو اظہار کے لفظوں کی حاجت ہمیشہ رہتی ہے۔ اس غلط فہمی کے بعد تو یہ اظہار مزید ضروری تھا۔ اسے شدید غصہ آیا تھا، تبھی تو زگیم کی بات سننے کو تیار نہ تھی۔ آج زگیم گھر آیا تو بھی وہ سامنے نہ آئی۔ زگیم نے اسے بلانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ اس نے سب کو اپنے درمیان موجود خفگی سے لا علم رکھا تھا اور وہ بھی اس پر قائم رہا۔ بس یہ لفافہ غزل کو دے گیا۔ غزل نے ان کے مابین پھیلی خاموشی بھانپ لی تھی، لیکن قریدنا مناسب نہ جانا اور کمرے میں لا کر لفافہ شفا کو پکڑا دیا۔ مختصر سے اس خط نے شفا کے شکوے دھو دیے تھے۔ وہ خود بھی زگیم سے بات کرنا چاہتی تھی، وہی بات جو اس دن ادھوری رہ گئی تھی۔ اس نے موبائل اٹھا کر زگیم کا نمبر ان بلاک کیا تھا۔ کچھ دیر سوچتی رہی کہ میسج بھیجے، لیکن پھر فون رکھ دیا۔ بھابھی بظاہر بالکل لا تعلق تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ بھابھی بھی بے چین سی ساری بات جاننے کی منتظر ہوں گی، اسی لیے باہر نکل آئی۔ تم مجھے اتنا گھٹیا سمجھتے ہو زگیم؟ یا تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہارے علاوہ میرے پاس آپشن نہیں تھا؟ سو جیسے ہی آپشن ملے گا چل پڑوں گی۔ بات اچھے رشتے کی ہی ہوتی تو میں اپنی دوست کو کیوں منع کرتی؟ ہم سب سے زیادہ ویل آف فیملی ہے ان کی۔ ماموں امی کوئی بھی تمہاری نظر میں قابل اعتبار نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، مومانی نے غلط کیا، انہیں منگنی کے بعد میرا نام نہیں لینا چاہیے تھا، لیکن کوئی کچھ بھی کہے گا اور تم اندیشے پال کر بیٹھ جاؤ گے۔ اپنی بدگمانیوں اور بے اعتباریوں کو اچھے اچھے نام دینے سے تم ان کی کڑواہٹ ظاہر نہیں کر سکتے۔ شفا آرام سے نہیں مانی تھی، وہ پھٹ پڑی تھی۔ اس نے پورا غصہ نکالا تھا اور زگیم نے ہنس کر سب سہا تھا۔ اسے کچھ بھی برا نہیں لگا تھا۔ شفا کا غم غصے میں ڈوبا لہجہ اس کے دل کے بھید دے رہا تھا۔ البتہ اس نے علی کی گردن ضرور پکڑی تھی۔ مجھ سے پردہ ہے تمہارا، یا بتاتے ہوئے شرم آتی ہے؟ یار، جس دن تم لوگ ہمارے گھر آئے تھے تب پہلی بار ہی نیرا سے باتیں کرتے میرا دل ہاتھ سے نکل گیا تھا، مگر میں خود سے بھی اعتراف نہیں کر رہا تھا۔ پھر ایک آدھ بار نیرا سے بات ہوئی تمہارے گھر میں ہی، اسے پڑھایا بھی تو جانے کیسے میرے انداز سے۔ سب سے پہلے وہ ٹھٹک گئی، اب اسے مجھ سے مدد بھی لینی پڑ رہی تھی، سو وہ غزل آپی کے پاس چلی گئی، شفا کے ساتھ ساتھ رہنے لگی تاکہ میں اسے کچھ کہہ نہ سکوں۔ میں امی کو راضی کرنے کے ساتھ نیرا کے دل کا حال بھی جاننا چاہ رہا تھا۔ مجبوراً مجھے شفا کو رازدار بنانا پڑا، مگر وہ کچھ نہیں کر سکی۔ تم ہی اب کچھ کر دو۔ علی نے سرشاری سے ساری کہانی سنائی تھی۔ واہ بھئی واہ، ہماری ماں بہنیں علی کی شرافت کے گن گاتے نہیں تھکتیں، اور علی صاحب اپنے گھر میں غلطی سے آ جانے والی لڑکی کو دیکھ کر پہلی نظر کی محبت کا شکار ہو گئے۔ زیم نے طنزیہ انداز میں سر دھنا۔ کسی لڑکی کو پسند کر کے اس سے شادی کا ارادہ کرنے سے بڑی شرافت کیا خطرہ لاحق ہو گیا؟ علی نے بھی تیوریاں چڑھائیں۔ آپ شادی سے پہلے لڑکی کے آگے پیچھے چکر بھی کاٹ رہے ہیں حضور، اظہار محبت کی کوشش اور جانے کیا کیا۔ زگیم نے نشاندہی کی۔ خاک اظہار محبت کروں گا۔ ان محترمہ کو مجھے دیکھ کر یونیورسٹی کے مسائل یا کوئی میڈیکل کی کتاب یاد آ جاتی ہے۔ مزید مہربان ہوں تو مشکل ٹاپک سمجھنے بیٹھ جاتی ہیں۔ تمہاری شفا اتنی نکمی ہے کہ اتنے دن میں کچھ نہ کر سکی، اب تم ہی کچھ کرو۔ علی نے اپنا دکھڑا رویا تھا، مگر تمہاری شفا نے زگیم کے دل کو سکون بخشا تھا۔ لہجہ خود بخود تر و تازہ ہو گیا تھا۔ مدد تو کسی ڈھنگ کے بندے سے لیتے یار، شفا کا تو اپنے دل کا حال 4 دن بعد پتہ چلتا ہے۔ گھننا میسنا کیسا چالاک ہے یہ علی، میں خواہ مخواہ اسے سیدھا سادہ سمجھتی تھی۔ غزل بھابھی کو اپنی چہرہ شناسی پر افسوس ہو رہا تھا۔ ہو جاتی ہے غلط فہمی، اب مومانی جان بھی تو شفا کو معصوم سمجھتی ہیں، اب اصل بات تو ہم ہی جانتے ہیں۔ زگیم نے بہن کو تسلی دی۔ شفا نے اسے گھورا۔ بھابھی اپنی ہی سوچ میں گم تھی۔ یار، یہ علی کی اچانک محبت کچھ فلمی سی نہیں لگ رہی؟ چلو پسند کر بھی لیا تھا تو شریف لڑکوں کی طرح اپنے اماں ابا کو بتائے، خود کس خوشی میں چکر کاٹ رہا ہے؟ انہوں نے مزید نقطہ اعتراض اٹھایا۔ اب سب آپ کے بھائی جیسے نیک لڑکے تو نہیں ہوتے آپی، ایسے پیس بھی ہوتے ہیں دنیا میں۔ زگیم نے کالر اکڑائے تو غزل بھابھی واقعی ہی سنجیدہ ہو گئیں۔ اور کیا، پسند کی شادی سے منع نہیں کرتی میں، مگر یہ بلا وجہ کے افسانوی چونچلے مجھے پسند نہیں۔
اگر آپ لوگ اپنی گفتگو میں 2 منٹ کا وقفہ دیں تو کچھ عرض کروں یا ساری کہانی آپ خود ہی بنا لیں گے؟ شفا نے بامشکل بولنے کا موقع نکالا اور چبا چبا کر کہا، بولو بھائی، تمہیں سننے ہی بیٹھے ہیں، مگر تم خود ہی کچھ کہنے کے بجائے میرے معصوم بھائی کو دیکھے چلی جا رہی ہو، تو میں کیا کروں؟ اب نظر اتارنی پڑے گی زگیم کی۔ غزل بھابی اپنے شوخ انداز میں بولی تھی۔ زگیم نے زبردستی بھابی کے دوپٹے کا پلو انگلی میں لپیٹ کر شرمانا چاہا تھا۔ اپنی گھورتی نگاہوں کو یوں بیان کرنے پر شفا مزید قہر بار ہوئی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی چر کی آواز آئی تھی۔ بھابی نے زگیم کے ہاتھ سے پلو کھینچنا چاہا تھا اور دوپٹہ پھٹتا چلا گیا۔ اس نے ایک دم گھبرا کر پلو چھوڑا تھا، مگر نقصان ہو چکا تھا۔ زگیم کے بچے، میرا نیا دوپٹہ تھا۔ بھابی سب بھول کر اپنے غم میں مبتلا ہوئی۔ کچھ نہیں ہوتا، یہ ایسے بھی فیشن ہی لگ رہا ہے۔ زگیم نے جلدی سے بات بنانی چاہی، جو بالکل نہیں بنی، کیونکہ بھابی دکھ سے دوپٹے کو اور جلالی انداز سے زگیم کو دیکھ رہی تھی۔ اللہ کے بندو، میری تو سن لو۔ شفا ان کے ڈراموں سے عاجز آ کر بے بسی سے بولی، تمہاری نہیں سنوں گا تو کس کی سنوں گا؟ بولو میری شفا۔ زگیم ایک دم پیار بھرے انداز میں بولا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے پر شفا کی پلکیں لرزی تھی۔ بھابی دوپٹہ بھول کر بے اختیار ہنسی تھی۔ میں یہ بتا رہی تھی کہ علی کے دل نے جواب دے دیا ہے، مگر تفصیل خدا داد دماغ کام کر رہا ہے۔ شفا نے فوراً ہی خود پر قابو پا کر کہنا شروع کیا۔ اس کے عجیب و غریب جملے پر بھابی کی آنکھیں پھیلی تھیں، مگر اب شفا کسی کو بولنے کا موقع نہیں دینا چاہ رہی تھی، سو دوبارہ سلسلہ کلام جوڑا۔ اسے اپنی امی کے مزاج کا معلوم ہے، اگر انہیں بھنک بھی پڑ گئی کہ نیرہ علی کی پسند ہے تو کام مشکل ہو جائے گا۔ شکر ہے کہ چند ناخلف بہوؤں کے دیکھنے کے بعد مومانی جان اب خاندان کی سیدھی سادی بہو لانے میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ ہیرا وہ گوا ہی چکی ہیں۔ اس نے اپنی طرف اشارہ کر کے بالخصوص زگیم کو دیکھا۔ وہ دل سے مسکرایا تھا۔ اب وہ یہ چاہ رہا ہے کہ ہم 2-4 بار نیرہ کو لے کر ان کے گھر جائیں تاکہ وہ مومانی کی نظروں میں آئے، پھر بھلے وہ ماموں کو شریک راز کر کے بات آگے بڑھا لے گا۔ شفا نے جلدی جلدی کہہ کر بات ختم کی اور لمبی سانس لی۔ ذرا جو درمیان میں رکی تو ان دونوں بہن بھائی نے پھر اسے بولنے کا موقع نہیں دینا تھا۔ تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ نیرہ وہاں جائے گی تو مومانی اسے اپنے بیٹے کے لیے پسند ہی کر لیں گی؟ نیرہ کا اس سب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا وہ بھی علی میں دلچسپی رکھتی ہے؟ اس کے وقفہ دیتے ہی حسب توقع دونوں نے اپنے سوال سامنے لا رکھے تھے۔ یہی مدد تو اسے چاہیے کہ ہم تمام مسائل حل کر کے اسے گھوڑی چڑھا دیں۔ نیرہ اسے ناپسند نہیں کرتی، مگر اس کی پہلی ترجیح اپنی ڈگری ہے۔ شفا نے جواب دیا، نیرہ کو ڈگری پوری کرنی ہے، مگر چچی کو اس کی شادی کرنی ہے۔ مومانی نیرہ کو پسند کر سکتی ہیں، اگر انہیں یقین دلایا جائے کہ وہ صبر و تحمل والی معصوم لڑکی ہے، پھر منگنی ہو یا شادی، بہرحال وہ یہی ہوگی، تو ڈگری پوری ہو جائے گی۔ غزل نے ساری صورتحال کا نتیجہ نکالا۔ چچی اور جمیلہ باجی کا مزاج کسی سے چھپا ہوا نہیں۔ نیرہ بھلے کہیں سے کم گو اور مظلوم نہیں، لیکن اگر ہم ان دونوں کے مزاج کو مومانی کے سامنے ہائی لائٹ کریں تو ان کے ساتھ خوشی خوشی رہنے والی نیرہ خود بخود ان کا آئیڈیل بن جائے گی۔ زگیم نے مزید پوائنٹ سامنے رکھے۔ پلان بن رہا تھا، عملی کام جلد ہو جاتا۔ وہ سب اپنے مشن کے لیے تیار تھے۔ کتنے دن سے آنا چاہ رہی تھی، مگر پروگرام ہی نہیں بنا تو خرم کو کہنا تھا کشور اور تمہیں لے آتا۔ شوہر اور ساس کے ساتھ ہی بھرم ہوتا ہے، مگر اس دن جمیلہ بھی زگیم کے ساتھ چلی آئی اور آج تم بھی۔ غزل بھابی بہت میٹھے لہجے میں مومانی سے مخاطب تھی، مگر مومانی نے اپنے ازلی روکھے انداز میں انہیں شرمندہ کر دیا تھا۔ ان تینوں سے ہنسی چھپانا دشوار ہوا تھا۔ بھابی لمحہ بھر کو چپ ہوئی، پھر ہار مانے بغیر دوبارہ ہمت پکڑی۔ خرم آئیں گے امی کو لے کر؟ ابھی تو دراصل ہم شاپنگ کرنے نکلے تھے۔ نیرہ کو کچھ سامان لینا تھا۔ ہمیشہ تو چچی جان اور جمیلہ باجی ہی دلوا دیتی تھی، تو اسے عادت نہیں ہے خود شاپنگ کی۔ غزل نے طریقے سے ان کا دھیان نیرہ کی طرف کروایا۔ مومانی نے اسے بغور دیکھا تھا۔ نیرہ اندر ہی اندر جذبز ہوئی تھی۔ جو کھچڑی اندر ہی اندر وہ سب مل کر پکا رہے تھے، وہ اس سے لا علم تو نہیں تھی۔ کتنا انسلٹنگ سا لگتا ہے یوں کسی کے گھر جانا، مگر انہوں نے اسے زبردستی گھیر لیا تھا۔ اس نے منع کرنا چاہا، لیکن ایک نہ چلی۔ براہ راست کسی نے اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں تھا، تو وہ خود
کیا کہتی۔ پہلی بار جب علی سے اس کی ملاقات ہوئی تھی تو اس کے بعد مدد لینے کے لیے کتنی ہی بار میسیج یا فون کرنا پڑا۔ اسے کچھ عجیب سا بھی لگتا کہ بہرحال وہ اس کا فرسٹ کزن ہی نہ تھا، اسی لیے وہ شفا کی طرف چلی گئی تھی۔ بھابھی یا شفا کے سامنے ہی بات ہوتی، وہ بہت شائستگی سے جواب دیتا، کچھ کتب اور نوٹس بھی لا دیے تھے۔ اس کے کنسیپٹ بہت کلیئر تھے، کتنے ہی ٹاپک وہ اسے منٹوں میں سمجھا دیتا۔ وہ بہت سکون سے اس کے مستقبل کے ارادے پوچھتا اور سب سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا۔ پھر شفا نے ہی اسے علی کے جذبات سے آگاہ کیا تھا۔ اس کا دل ایک دم دھڑکا تھا۔ علی تھا ہی ایسا کہ اسے ناپسند نہ کیا جا سکے، مگر اس نے بظاہر بے توجہی سے بات بدل دی تھی۔ اس کے بعد بھی اس سے کئی بار ملاقات ہوئی۔ وہ کچھ کنفیوز بھی ہوتی، مگر علی بسہولت عام سی باتیں کرتا، پڑھائی کا پوچھتا۔ البتہ شفا سے اس کی دوستی بڑھ گئی تھی۔ وہ اسے زگیم کے حوالے سے تنگ کرتا تھا، اب وہ اسے لے کر پھر یہاں چلے آئے تھے۔ دراصل نیرا بہت سادہ سی ہے، عام لڑکیوں والی تیزی چلاکی تو اس میں ہے ہی نہیں، اسی لیے چچی جان نے مجھ سے کہا تھا کہ میں خود اس کا خیال رکھوں۔ مومانی جان نے فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا، تب ہی غزل بھابھی نے مزید جملے ٹانکے۔ جب اتنی ہی سادہ ہے تو ماں باپ سے دور یوں پڑھنے آنا ہی نہیں چاہیے تھا، دنیا تو اچھے اچھوں کو بیچ کھاتی ہے۔ مومانی کا فکر کا اظہار بھی کیا تو کن الفاظ میں؟ غزل بھابھی خاموش رہ گئی۔ آخر زگیم مدد کو آیا۔ دراصل اسے پڑھنے کا بہت شوق ہے، خیال رکھنے کو ہم ہیں نا مومانی جان۔ نیرا مجھے بہنوں کی طرح عزیز ہے، زگیم نے پورے دل سے کہا تھا۔ مومانی جان کے دو ٹوک انداز پر نیرا کے بدلتے رنگ اس سے پوشیدہ نہیں تھے۔ ویسے بھی اللہ کا شکر ہے مجھے اچھے برے کی پہچان ہے، اب ایسا بھی نہیں کہ آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چل پڑوں، نیرا نے صاف لہجے میں کہا تھا۔ مومانی جان اب پوری طرح اس کی طرف مڑی تھی۔ اچھی بات ہے، آنکھیں کھلی ہی رکھنا چاہیے، انہوں نے آرام سے کہا۔ پھر شفا کو دیکھا۔ شفا آپ کیا کر رہی ہو آج کل؟ کچھ خاص نہیں، بس ابھی آگے ایڈمیشن نہیں لیا، ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کا کوئی شارٹ کورس کرنے کا ارادہ ہے میرا، شفا نے تفصیلی جواب دیا۔ بس آنے ہی والے ہیں تمہارے ماموں، ان سے پوچھنا، ان کے جاننے والوں کا ایک ادارہ ہے۔ مومانی جان شفا کو مشورے دے رہی تھی، زگیم شفا پر ان کے الطافات دیکھ رہا تھا۔ تب ہی ماموں جان آ گئے۔ ماشاءاللہ میری بیٹیاں آئی ہیں۔ ان کے سلام پر ماموں ہمیشہ کی طرح اتفاق سے ملے تھے۔ شفا اور غزل ہی نہیں، نیرا کے بھی سر پر پیار بھرا ہاتھ پھیرا تھا، زگیم کو گلے لگایا تھا۔ وہ ان سے ایسی ہی محبت کرتے تھے۔ اسی بات پر مومانی کو غصہ آتا تھا۔ سب کی خیر خیریت پوچھ کر وہ نیرا کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ تمہارے ابو ٹھیک ہیں بیٹا؟ ویسے تو تم مجھے ماموں کہتی ہو، لیکن تمہارے ابو میرے پھپھو زاد بھائی ہیں، چچا لگتا ہوں میں تمہارا۔ کسی مدد کی ضرورت ہو، کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتاؤ، بالکل تکلف کی ضرورت نہیں، وہ شفقت سے کہہ رہے تھے۔ ان کے پیار بھرے انداز نے ماحول پر چھایا تکلف توڑ دیا تھا۔ وہ لوگ بہت مایوس سے گھر آئے تھے۔ مومانی جان نے نیرا کو کسی خاص توجہ سے نہیں نوازا تھا، ان کے دل میں ایسا خیال ڈالنا کم از کم ان سب کے بس کی بات نہ تھی۔ زگیم اور نیرا اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئے تھے۔ غزل اور شفا اس مسئلے کے حل نکالتے رہتے، مگر ان کے کسی بھی ممکنہ حل سے پہلے ہی علی خوش باش سا چلا آیا۔ امی خالہ کی طرف گئی ہوئی تھی، وہ وہیں سامنے بیٹھ گیا۔ خیریت ہے؟ بہت خوش لگ رہے ہو۔ غزل بھابھی نے اس کی سرشاری بھانپ لی تھی اور بڑے ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سیدھا پوچھ بھی لیا تھا۔ خوش تو واقعی بہت ہوں، بس دعا کریں کہ یہ خوشی دائمی رہے، علی نے جواب دیا۔ لگتا ہے آپ کے مشن میں پروگریس ہوئی ہے، ماموں سے بات کر لی آپ نے؟ شفا نے اندازہ لگایا تو وہ ہنسا۔ میں نے بات نہیں کی، انہوں نے مجھ سے بات کر لی۔ ہائے کیا مطلب؟ شفا نے تعجب سے پوچھا۔ ابو امی نسرین پھپھو کے گھر گئے تھے تو وہیں یہ ذکر چھڑ گیا، پھپھو نے ہی کہا شاید۔ ابو تو بالکل راضی ہیں اور امی بھی رضامند سی ہیں، مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ تم نے دیکھی ہوئی ہے اپنی رائے دو، لڑکی ابھی پڑھ رہی ہے تو کیا کریں؟ علی نے تفصیل بتائی تو شفا کے منہ سے بے ساختہ خوشی کے مارے چیخ نکلی تھی۔ غزل کو بھی خوشگوار سرپرائز ملا تھا۔ نہیں بھائی، یہ تو کمال ہو گیا، کسی مریض کی دعا لگ گئی ہے آپ کو، سچے جذبے ہیں ہمارے جناب۔ ہیں کہاں محترمہ؟ میں نے کہا تھا زگیم کو میں آؤں گا تو یہیں آ جانا دونوں، علی نے فخریہ کہتے ہوئے نظر دوڑائی۔ اپنے مطلب کے لیے بڑی گاڑی چھن رہی ہے زگیم سے، لیکن ابھی اتنے بھی نیک نہیں ہوئے تم کہ جو مانگو مل جائے۔ زگیم آ بھی گیا تو نیرا ساتھ نہیں ہوگی، اس نے تو اپنے گھر جانا تھا، شفا نے اسے چھیڑتے ہوئے اطلاع دی تو اس کا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ پھر میں کبھی بعد میں بھی آؤں گا،
वो فوراً ہی جانے کے لیے اٹھ گیا تھا۔ ماشاءاللہ، اللہ نے سن لی، میری ڈاکٹر ہے لڑکا اور پھر اکلوتا بیٹا۔ چچی جان تو خوشی سے جھوم رہی تھی۔ جی مجازن بھی بہت اچھا ہے، میرے ماموں ہی کا ہی بیٹا ہے، بچپن سے دیکھا ہے، اسی لیے تو میں نیرا کو ماموں کے گھر لے کر گئی تھی۔ جمیلہ بھابی نے موقع دیکھ کر پورا کریڈٹ خود لینا چاہا۔ میری بچی ہے ہی اتنی پیاری، جو دیکھتا ہے رشتہ ڈال دیتا ہے۔ چچی جان کو گویا لہک رہی تھی۔ پھر نوکری بھی پکی ہے، زگیم تو ابھی بیکار ہی پھر رہا ہے۔ بہو کو سنا کر انہوں نے اپنی خوشی دوبالا کی۔ خیر ان دونوں کی تو فیلڈز ہی الگ ہیں، وہ ڈاکٹر ہے تو زگیم کمپیوٹر پر کام کرتا ہے، بغیر نوکری کے ہی کتنا کما لیتا ہے۔ جمیلہ باجی نے بھائی کی پوزیشن کلیئر کی اور فری لانسر کا مطلب سمجھانا چاہا، مگر چچی جان کا کچھ سمجھنے کا موڈ نہیں تھا۔ ہٹو بھائی، چھوڑو سب کچھ، ڈاکٹر سے کسی کا کیا مقابلہ، اتنی دھوم دھام سے تو میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی جیسے مومانی جان منگنی کر رہی ہیں۔ حال کی سجاوٹ و خوبصورتی دیکھ کر غزل بھابی ستائش سے بولی تھی۔ شفا اور وہ استقبال کے لیے گجرے ٹرے میں سیٹ کر کے رکھ رہی تھی۔ استقبالیہ دروازہ اصلی پھولوں سے سجا تھا، پھولوں کی سجاوٹ سے ماحول رنگین ہی نہیں معطر بھی ہو رہا تھا۔ لڑکے والے آنے والے تھے، امی بھائی کی طرف سے شامل ہونے کے لیے ماموں کے گھر چلی گئی تھی۔ جانا تو شفا کو بھی تھا، مگر نائرہ نے اسے زبردستی اپنے ساتھ پارلر لے جانے کے لیے روک لیا تھا، کیونکہ آپ کی امی اور ساس نے بچوں کی شادی کرنی تھی، شریکوں کو آگ نہیں لگانی تھی۔ شفا نے ہار پھول سیٹ کرتے ہوئے شرارت سے کہا۔ غزل بھابی کو ہنسی آ گئی۔ سچ شفا، 10 دن میں 20 فون آ گئے چچی جان اور جمیلہ باجی کے، علی کے وہ قصیدے پڑھے جیسے میں اسے جانتی ہی نہیں، اور تان یہیں آ کر ٹوٹی کہ میں تو نیرا کے ساتھ مخلص نہیں تھی، مگر اللہ نے ان کی سن لی۔ مومانی جان کو دیکھا تھا کیا گن گا رہی تھی، نیرا کے ساتھ ساتھ ٹیپ کا بند بھی، ہم تو بھئی سارا خاندان بلا کر دھوم دھام سے منگنی کریں گے، یہ منہ بولے کے رشتے ہماری سمجھ میں نہیں آتے، تو کیا نکاح کے وقت بھی منہ سے نہیں بولیں گے؟ بھابی مصنوعی تعجب سے بولی تو شفا ہنس دی۔ سب سیٹ کر کے وہ دونوں نیرا کے پاس آ گئی تھی۔ کہاں چلے گئے تھے آپ سب مجھے اکیلا چھوڑ کر؟ نیرا انہیں دیکھتے ہی بولی تھی۔ ہم تمہاری پریکٹس کروانے کے لیے اکیلا چھوڑ کر گئے تھے، آخر ہماری مومانی کی بہو بنو گی اور انہیں ابھی تم جانتی نہیں ہو۔ شفا نے اسے چھیڑا۔ تمہاری مومانی بھی ابھی مجھے جانتی نہیں ہے، نیرا نے مزے سے کہا تھا۔ او بھابی اور شفا نے ایک ساتھ ہونٹ گول کر کے اسے داد دی۔ تبھی زوردار آواز سے دروازہ کھلا تھا۔ جمیلہ بھابی ہڑبڑائی سی اندر آئی تھی۔ چلو باہر آؤ، پہنچ رہے ہیں وہ لوگ، مجھے تو ان کے ساتھ اندر آنا ہے، میں جا رہی ہوں۔ شفا ان سب کی پکار نظر انداز کر کے سب سے پہلے باہر بھاگی تھی۔ مومانی جان نے اسے چھوڑنا نہیں تھا، اگر وہ استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی۔ دروازے کے پاس آئی تو وہ وہیں زگیم مل گیا۔ تم کہاں باہر جا رہی ہو اس وقت؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے لڑکے والوں کے ساتھ اندر آنا ہے۔ شفا نے نظر دوڑائی۔ سڑک پر کھڑی ہوگی کیا؟ ابھی پیچھے ہیں وہ، زگیم نے ڈپٹا۔ وہ ایک طرف ہو گئی، مگر دھیان سارا باہر ہی تھا۔ میں آج بہت خوش ہوں شفا، اس نے ایک دم کہا تھا۔ کیوں، آج تمہاری منگنی ہے؟ شفا نے بے دھیانی میں پوچھا تو ایک بے ساختہ قہقہ زگیم کے منہ سے نکلا تھا۔ اگر خوش ہونے کے لیے منگنی کی ہی ضرورت ہے تو وہ میری پہلے ہی ہو چکی ہے۔ تمہارا اگر باقاعدہ انگوٹھی پہننے کا دل چاہ رہا ہے تو موسٹ ویلکم، پورا ارینجمنٹ خود کھڑے ہو کر کروایا ہے، میرا بھی اس اسٹیج پر پورا حق ہے۔ زگیم بولتا ہی جا رہا تھا، وہ جھنپ گئی۔ بس کر دو، میں واقعی ہی بہت خوش ہوں، یہ خاندان اور یہ رشتے دار بہت ٹینشن دیتے ہیں۔ مومانی نے تمہارا نام لے کر مجھے ڈرا ہی دیا تھا یار۔ پھر جمیلہ باجی کی ناراضگی پھر چچی کی وجہ سے ہی تھی، اب کم از کم یہ خاندانی پریشر تو ہم پر سے ہٹا۔ وہ وضاحت دے رہا تھا، یہ رشتے اور یہ خاندان ہماری بنیاد ہے زگیم، ان کی وجہ سے تو ہم مضبوط ہیں۔ ان رشتوں کی ہی خوبصورتی ہے کہ ہم نے اپنی کزنز کی منگنی کا سارا انتظام کیا اور میری امی بھتیجے کی منگنی کے لیے وہاں جا چکی ہیں۔ ان رشتوں ہی کا حسن ہے کہ سسرال سے اپنے تمام شکووں کے باوجود جمیلہ باجی نیرا کے رشتے کے لیے ہم سے ناراض ہو رہی تھی، اور چچی جان نے اس انکار کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا۔ تھوڑی بہت باتیں سنانا تو ان کا حق ہے۔ وہ بولتے بولتے رک کر مسکرائی تھی۔ زگیم خوشگوار حیرت سے منہ سا اسے دیکھ رہا تھا۔ مومانی جان کی باتیں ایک طرف، مگر یہ بھی تو ماننے والی بات ہے کہ انہوں نے علی کو ددیال سے
بزر نہیں کیا۔ ہم کسی بھی ایمرجنسی میں اسے فون کر لیتے ہیں۔ یاد ہے پچھلے سال جب خالہ کی طبیعت خراب ہوئی تھی، مسم بھائی یہاں نہیں تھے، مگر یہی علی، خرم بھائی، دلہا بھائی اور ماموں وغیرہ تمہارے ساتھ کھڑے تھے۔ اس نے یاد دلایا۔ زگیم کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اس سے پہلے ہی لڑکے والوں کی آمد کا شور بلند ہوا تھا۔ شفا بھاگ کر باہر سے آنے والے مہمانوں میں شامل ہو گئی تھی، جن کے استقبال کے لیے غزل جمیلہ اپنی امی اور چچی جان کے ہمراہ کھڑی تھی۔ زگیم بھی ایک خوبصورت مسکراہٹ لبوں پر سجائے اپنے کزنز اور دوست کے استقبال کے لیے دلہا بھائی کے برابر جا کھڑا ہوا۔ ابھی اسے لڑکی کے بھائی کے ہونے کی حیثیت سے کھانے کے انتظامات بھی دیکھنے تھے اور دوستی نبھانے کے لیے علی اور نیرہ کی ملاقات بھی کروانی تھی۔ اونچ نیچ تو ہو ہی جاتی ہے، مگر رشتوں کی جڑوں میں محبت ہو تو وہ کبھی کمزور نہیں پڑتے۔ رشتوں کے یہ رنگ اور جال ہی تو زندگی کا حسن ہوتے ہیں۔